बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आप सबको हमारी तरफ से नया साल बहुत बहुत आज आपसे एक साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है, पूरे एक साल बाद। पिछले साल मुलाकात हुई थी, अब दूसरे साल मुलाकात हो रही है। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ अशफाक के साथ सती। और सदफ, ये पीछे क्या लिखा हुआ है? पीछे लिखा हैप्पी न्यू ईयर 2025। अल्लाह अकबर, ये 25 आ गया। हाँ, मेरा तो 2019 नहीं खत्म हुआ। सोचे कोविड गुजरे 5 साल हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा, न्यू साल नया ईयर क्यों मनाते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। I mean, मैं ये कह रहा हूँ कि न्यू ईयर हम इसलिए मनाते हैं कि हमारी जो जमीन है, हाँ, वो सूरज के गिर्द अपना वन फुल ऑर्बिट जो है, वो चक्कर जो है मुकम्मल करती है 365.25 डेज में, यानी कि 365 दिन में अपना पूरा मदार में एक चक्कर पूरा करती है। और जब चक्कर पूरा हो जाता है तो पूरा एक साल कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारी दुनिया के लिए भी हैप्पी न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। अच्छा, वैसे मैं तो उसके ऊपर कोई तौजी दूसरा फलसफियाना अंदाज में पेश करने की तरफ जा रहा था, तो शुक्र है आपने साइंसी बुनियाद पे ये बात की। वैसे तो आपको पता है कि साल तब्दील हो और उसके साथ आपकी ज़िंदगियों के पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये मैटर करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, इट्स ऑल अबाउट बीइंग पॉजिटिव। यानी कि आप अगर ये सोच के निकलें कि आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करना चाहूँ, तो शायद मैं इसमें कामयाब हो सकूँ। अच्छा, इस पे बाकी फ़लसफ़ा भी हम थोड़ा सा आपके सामने भगारेंगे। लेकिन आप ये देखें, दुनिया भर में जो सेलिब्रेशंस हुई, ऑकलैंड से सिलसिला शुरू हुआ, फिर उसके बाद थाईलैंड और दुनिया भर में सिडनी हार्बर, आई मीन और कौन कौन सी जगह है, पर्ल हार्बर है, फिर उसके बाद जो है वो मेरीना बे सैंड्स से लेके पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ टाइम स्क्वायर के दिलफरेब नज़ारे हमने नहीं देखे ना। आखिर में होता है, तो विल वेट फॉर दैट। और जैसे ही वहाँ पर 10 बजे होगा इंशाल्लाह। और वो न्यूज़ के दौरान भी ऐसे नज़ारे होते थे कि अक्सर उनको हम दिखा नहीं पाते थे। हाँ, तो जब सेलिब्रेशन होगा तो हम आपको वहाँ लिए चलेंगे। लेकिन क्या खूबसूरत। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, होपफुली मैं सही हूँ इस बारे में कि कल ज़्यादा फायरिंग नहीं हुई। हाँ जी, कल ज़्यादा आतिशबाजी नहीं हुई। रात 12 बजे थोड़ी बहुत हुई। आई एम ग्लैड कि लोगों को समझ आ गई। नहीं, उसकी एक और वजह ये भी होगी कि पूरा दिन आपको पता है कि ट्रैफिक की सूरत हाल क्या रही, प्रोटेस्ट जगह जगह रहे, फिर उसके बाद उसके जवाबन प्रोटेस्ट भी हमने देखे, फिर पुलिस उनको हटाने में मसरूफ रही, तो अक्सर लोग काफ़ी परेशान ही रहे। महंगाई ने असर किया, महंगाई का भी असर होगा। लेकिन मैंने अपने अतराफ में फायरिंग वगैरह देखी। और फिर ये है कि हमारे दोस्त देखें, ये मेरा भाई, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर, मेरे भाई ने मुझे बताया कि भरपूर तरीके से वेलकम किया गया है। भरपूर तरीके से वेलकम करने के तरीके मुख्तलिफ है ना। लोगों ने एक दूसरे को मैसेजेस भेजे, लोगों ने स्टोरीज पोस्ट की। ये बहुत अब आम हो गया है कि आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, ऐप्स पर जाते हैं, वहाँ पे लाजमी ईद मुबारक हो या हैप्पी न्यू ईयर हो, तो आप सबको एक बार फिर से अपने जानने वालों को मैसेज भेजें। ये नहीं कि आप लड़कियों को मैसेज भेज रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर डियर, तो वो मुनासिब नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अच्छा, तो खैर, आपको कोई मैसेज आते हैं, ऑड मैसेजेस अननोन लोगों के? भाई, मुझे मेरे फैंस के मैसेज आते हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे मैसेज करते हैं। ग्रेटफुल टू देम भाई, कि भाई आप लोग याद रखते हैं। लेकिन ये है कि हम आपको जगह जगह के नज़ारे भी दिखा रहे हैं। सिडनी और ओपरा हाउस में शानदार वहाँ पर मुजाहरा होता है। अब जरा पाकिस्तान आ जाते हैं। कराची में बड़े अच्छे नज़ारे हुए। कराची में बड़ा आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया आज गवर्नर साहब की जानिब से। आपको पता है, ही इज वेरी एक्टिव इस तरह से फेस्टिविटीज के लिए लोगं को थोड़ा सा। कराची का मंजर देखें, क्या फायरवर्क्स हुआ है भाई, दिखाइए जरा। सारे फायर वर्क्स की जो लवाजमात थे वो यहाँ हो गए, तो शहरियों के लिए बचा कुछ नहीं। हाँ जी, बट दैट्स वेरी गुड। मुझे मंजर बहुत खूबसूरत लगा और बड़े अरसे बाद हमें कोई ऐसा बहरिया टाउन में भी होता है, आपको पता है, वो हर साल। ये देखें आप इशफाक, आप क्या सेलिब्रेशंस सिडनी जाके देखेंगे, आप यहाँ देखें कराची में। हाँ जी, हमने सिडनी जाके भी आसमान को ही देखना होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखें, शहर जगह जगह हम ये मंजर देख रहे थे। और शहर भी दिखाएं हमें, वहाँ पर क्या होता रहा। लाहौर हो, पेशावर हो। भाई स्टार्ट करें ना, अगर हमारे पास ऑकलैंड की हो या जहाँ से शुरू हुआ, भाई कर देना फरमाइशें पूरी। हमारा भी दिल करता है ना, जा नहीं पाते तो क्या करें, देखे बिना। बैरिया टाउन हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया, यहाँ पर भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। और रात 12 बजे, ठीक रात 12 बजे, बल्कि 12 बजे में 15 मिनट कम थे, यानी 11:45 पे ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। ओके, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। कराची की सेलिब्रेशन ऐसी थी कि वो इंटरनेशनली भी मैंने देखा कि हमारे कुछ दोस्त बता रहे थे कि वहाँ पर अमेरिका बैठ के भी उन्होंने देखी। तो कुछ टीवी चैनल्स जो हैं वो उसको दिखा रहे थे, व्हिच इज वेरी गुड। हमारा चैनल
برطانیہ میں بہت دیکھا جاتا ہے. ہاں جی, ہمیں بڑے لوگ پہچانتے ہیں, آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ صرف پاکستانی ہم کو جانتے ہیں. پاکستان کے جو وہاں پہ بسنے والے اوورسیز پاکستانی ہیں, جب انہیں اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈھونڈتے ہیں پاکستانی چینلز کہاں آ رہے ہیں. ایک چیز میں نے دیکھی ہے, دیکھیں ہمارے پاس ہم کچھ ہوائی فائرنگ کے واقعات ویسے رونما ہوئے ہیں, اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ہم نے بڑا اس حوالے سے کافی کل بھی میسج دیا تھا کہ بی ویری کیئرفل, بی ویری مائنڈفل, رسپانسبلٹی آپ کی بہت ضروری ہے. اچھا جی, آ جائیں جی بردر, دکھائیں جی فل اسکرین پہ آ جائیں جی. ہانگ کانگ کے مناظر ہیں, آئے ہائے ہائے, یار کیا خوبصورت اور مطلب سنکرنائزڈ انداز میں ہوتی ہے. ہانگ کانگ کا پرل ہاربر کہلاتا ہے جی, اور بڑے زبردست ان کا کاؤنٹ ڈاؤن آپ دیکھیں 3 2 1 کے بعد وکٹوریا ہاربر وکٹوریا ہاربر کہلاتا ہے. یہ کون سا ہے, یہ ہانگ کانگ میں چل رہا ہے. یہ ہانگ کانگ میں ہے ابھی. ہم واو, اچھا ہانگ کانگ کی اسکائی لائن جو ہے کیا زبردست اس کے نظارے ہوتے ہیں. اور ہانگ کانگ اپنی اسکائی لائن یعنی کہ ہائی رائز بلڈنگز اور ان کی وجہ سے بہت جانا جاتا ہے, اور لوگوں کے لیے ایک بڑی اٹریکشن جو ہے, جو سیاح وہاں پر جانا چاہتے ہیں وہ اس وجہ سے وہ اسکائی لائن کو دیکھنے کے لیے, میسمرائز ہونے کے لیے دیکھنے جانا چاہتے ہیں. اور یہ بڑا خوبصورت منظر ہم نے آپ کو ہانگ کانگ کا دکھایا. اس کے علاوہ پوری دنیا میں آپ چلیں جی جاپان, لیٹس گو ٹو جاپان. جاپان چلتے ہیں. ٹوکیو ایشیا کی جو کنٹریز ہیں, ہانگ کانگ, ٹوکیو یا پھر جاپان کی بات کرنے, سنگاپور کی بات کرنے, ان کی جو بلڈنگ سٹرکچرز ہیں یہ آلموسٹ سملر ہیں. چلیں جی سڈنی آ گئے ہم لوگ. ڈائریکٹ ہم آپ کو جاپان سے آسٹریلیا لے گئے, سڈنی ہاربر. انتہائی خوبصورت یہ منظر ہے. اور یہ کہتے ہیں نا, یہ ہال مارک بنے ہوئے ہیں. جب بھی نیو ایئر سیلیبریشن ہوتا ہے یہاں پہ ضرور زبردست قسم کی آتش بازی ہوتی ہے. آکلینڈ کے منظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سب سے پہلے نیا سال شروع ہوتا ہے جی, تو آکلینڈ سے شروع جو ہے وہ 12 بجے, اور سورج بھی وہاں سب سے پہلے غروب ہوتا ہے, اور 12 بھی وہاں سب سے پہلے بجے. تو آکلینڈ کا منظر آپ بھی دیکھتے ہیں کیا خوبصورت ہے. ذرا خلیفہ یعنی کہ برج خلیفہ کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں, جہاں پر کبھی لیزر شو ہوتا ہے, کبھی آتش بازی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ برج خلیفہ کو, جو اس وقت دنیا کی میرے خیال میں سب سے اونچی بلڈنگ ہے, اس کو صحیح طریقے سے تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبی, اور کیا نظارے ہیں بھائی. یہاں پر تو بڑے تجربے ہوتے ہیں, ڈرونز کے ذریعے یہاں پر لائٹ شوز ہوتے ہیں, لیزر کے ذریعے یہاں پر شوز ہوتے ہیں. کمال ہے. پر بھی یہاں پہ بڑی سیلیبریشن ہوتی ہے. ہاں جی, سو اٹس یونیک. یہاں پہ فائر ورکس آپ دیکھ سکتے ہیں, ویری ویری بیوٹیفل. مطلب ہر بار ایک ڈفرینٹ طریقے سے آتے ہیں ہمارے سامنے جی دبئی والے, اور جس طرح وہ سیلیبریشن کرتے ہیں, اور وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ دبئی کی ٹریفک میں پھنس گئے تو بس پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. اچھا, وہ فائر ورک بھی اتنے سنکرنائزڈ ہیں کہ وہ بالکل 2025 جو ہے ان میں سے نکل رہا ہے. مطلب اس سے ایک سیلف ایک نئی بلڈنگ بنا دی. اور آپ یہ دیکھیں یہاں پر وہ باجوں کی آواز نہیں آ رہی, جس سے انسان تو انسان, جانور بھی پریشان ہوتے ہیں. ٹینی ٹینی, کوئی بائک کے سائلنسر نکال کے نہیں جا رہے. اچھا, چائنا ہمارا دوست ملک, پڑوسی ملک, ہمارا دوست ملک. اچھا, ویسے ہم بڑی انسپریشن لیتے ہیں, لیکن ان چیزوں سے ہمیں انسپائر ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے نظم و ضبط, جتنی جگہ ہم نے نظارے دیکھے, نظم و ضبط لوگوں میں دیکھا. تو بھائی آپ یہ دیکھیں نا, وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے یہ ساری چیزیں انیشیٹ کرتی ہے, اس سٹی کے میئر ان چیزوں کو انیشیٹ کرتے ہیں. سو یہ انتظامیہ بڑا چیزوں کو اس کی پریپریشن کرتی ہے کافی عرصے سے, اور اس میں ظاہر ہے پھر جو بھی ریسورسز انہیں چاہیے ہوتی ہیں کہ وہ انہیں مل جاتی ہیں. لیکن لوگوں کو بڑا اچھا ٹائم یہاں پہ سیلیبریشن کرنے کا ملتا ہے دنیا بھر میں. سوچیں پاکستان میں, ویسے آپ جاگ رہے تھے, سو گئے تھے؟ جاگ رہا تھا اوبیسلی, ہاں, کچھ لوگ, لیکن کیونکہ فائرنگ وغیرہ ہو رہی تھی, دھماکے ہو رہے تھے, اور ویسے بھی ایک عادت سی بنی ہوئی اتنی جلدی نہ سونے کی. لیکن آئی واز کوائٹ اسکیپٹیکل. آپ نے صحیح کہا کہ فائرنگ کم ہوئی, لیکن ہوئی ضرور. ہمارے اطراف میں کافی لوگوں نے ہوائی فائرنگ کا مظاہرہ کیا. کچھ طبقہ ہے جسے سمجھ آنے, اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان سے درخواست یہ ہے کہ بھائی احتیاط کریں. اور بھائی اچھا, آج سورج جو طلوع ہوا, اور اگر ہمارے پاس کل سورج غروب ہونے کے مناظر ہوں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. لیکن دیٹ از دا بیوٹیفل مارننگ جو کہ 2025 کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے کامیابیوں, کامرانیوں کا یہ سال ثابت کرے. وطن عزیز کے لیے سال بہت اچھا ہو. میرے تمام بھائی دوست جو اسکرین کے اس طرف ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, PCR میں موجود ہیں, پورے دن فلسطین میں بسنے والے بہن بھائی, ان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ نیا سال
ان کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے اور جو وہاں پر جنگ جاری ہے, جو جنگ ان پر مسلط کی گئی ہے وہ ختم ہو اور ایک کلینزنگ ہے. میں جنگ نہیں کہوں گا, جنگ تو دو طرفہ ہوتی ہے, یہاں پر تو مقابلہ کرنے کو کچھ ہے نہیں. اور ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جو ہم کا ٹیمپریچر بتاتے ہیں اس کے آس پاس کا ٹیمپریچر ابھی 9-10 ڈگریز جو ہے وہ غزہ کا ہے, اور وہاں پر ابھی کئی بچوں کی جو نومولود بچے تھے ان کی اموات اس وجہ سے ہوئی کہ انکیوبیٹر نہیں تھے, ہاسپٹل کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا, اور سردی کی وجہ سے سروں پہ چھت نہیں ہے, شیلٹر نہیں ہے, تو یہ سردی بھی بہت ہے ظاہر ہے, اور اس سے بھی بہت سارے واقعات ہوئے. تو سیلیبریٹ کریں جی, لیکن اپنے بہن بھائیوں کو جو کہ اذیت میں گزر رہے ہیں ان کو بھی یاد رکھیں جی, وہ بہت ضروری ہے, وہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے لیے پوری قوم یکجا ہو جاتی ہے مسلمانوں کے ساتھ. کہتے ہیں نا کہ نیا سال آپ نئی ریزولوشن, نیا عہد کرتے ہیں, نئے جذبے ہمارے سامنے ہیں, اور جیسے کہ ہم سب اور اشفاق بھی, ہم سب یہاں دعا گو ہیں کہ یہ سال پاکستان کے لیے اچھا سال ثابت ہو انشاءاللہ. لیکن ذرا یاد کرتے ہیں کیونکہ ماضی سے سبق سیکھنا بہت ضروری ہے. 2024 اب ماضی ہو گیا ہے, تو گزشتہ سال کیا ہوا, کیا ہم نے اچیو کیا, کیا کھویا, کیا ہم کر سکتے تھے, ذرا اس پر ایک رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تمام تر کامیابیوں اور ناکامیوں کے ساتھ 2024 ختم اور 2025 شروع ہو گیا. معاشی بحران, سیاسی افراتفری عروج پر رہی, کئی اہم تبدیلیاں بھی ہوئیں. 2025 شروع ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی گزرے ہیں. اگر نیو ایئر نائٹ پر نظر ڈالیں تو ہم نے وہی پرانی روایت دہرائی, یعنی آتش بازی کا مظاہرہ, منچلوں کا ہلہ گلا, ہوائی فائرنگ, رات بھر جشن منایا گیا. اور پھر صبح جب آنکھ کھلی تو حقیقت بھی کھلی کہ سال تو بدل گیا لیکن حالات نہیں بدلے. بجلی اور گیس غائب ہے, چولہے نہیں جل رہے لیکن مہنگائی سے دل جل رہے ہیں. کیا نئے سال میں پانی کی بھی وہی پرانی کہانی ہوگی, یعنی نلکوں میں آئے گا نہیں اور سڑکوں سے جائے گا نہیں. مہنگائی سے جان بچانے والوں نے ٹریفک حادثات میں اپنی جان گنوا دی. جان دینے والوں نے آخری الفاظ یہ سنے, سب اچھا ہو جائے گا. ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, یہ تو ہم بچپن سے سن رہے ہیں, لیکن آج شاید آنکھیں اس حقیقت کو دیکھ رہی ہیں. سیاسی چپخلش میں روٹی, کپڑا اور مکان کہیں کھو گئے. نئے سال کے آغاز پر ہم انفرادی طور پر اپنا احتساب کریں, ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں کیونکہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے. اجتماعی طور پر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. گزرے وقت اور سال کو برا بھلا کہنے کے بجائے نئے سال کو نئی امید, نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ خوش آمدید کہیں. نئے سال میں پچھلی نفرتیں بھلا دیں, چلو اپنی دنیا کو جنت بنا دیں. بڑی خوبصورت دعا کی ہے مہر صاحب نے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ دعا پوری ہو. اب یہ ہے کہ پہلے دن ہی حکومت کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا, لیکن میں کہوں گا اتنا کوئی مشکل فیصلہ نہیں تھا. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے 56 پیسے فی لیٹر. اب یہ 56 پیسے فی لیٹر ٹرانسلیٹ کس طریقے سے ہوگا, ظاہر ہے کہ 1 روپے تک ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر فریٹ چارجز وغیرہ لگ جاتے ہیں, تو پھر وہ اضافہ ہوتا ہے. اب پیٹرول کی 1 روپے کہہ سکتے ہیں. ہاں جی, اب پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 66 پیسے. اچھا, ابھی بھی 252 سے 253 روپے میں ہی دستیاب ہے پیٹرول, ایسا نہیں ہے کہ 252 میں مل رہا تھا. اور نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے اضافہ کیا گیا ہے, جس کے بعد اس کی قیمت جو ہے 258 روپے 34 پیسے ہو گئی ہے. تو اصل اضافہ بیسکلی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں کیا گیا ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا سلسلہ. تو چلیں, یہ بہت زیادہ کوئی اضافہ نہیں ہے, بٹ سٹل اضافہ تو ہے, لیکن ظاہر ہے قیمتوں میں رد و بدل ہوتا ہی رہتا ہے. اب بتاتے ہیں آپ کو کہ کل کراچی میں سال کے آخری دن ہوتا کیا رہا. پورے شہر میں ہم جس طرح سے بتاتے ہیں کہ یہ شہر ایسا ہے, منی پاکستان اس کو کہا جاتا ہے, غریب پرور شہر کہا جاتا ہے, 70% ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے, لیکن یہاں پر سیاست جب ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں کراچی کے عوام. اچھا, سیاست یہاں اس لیے بھی ہوتی ہے بیکاز یہ تمام لوگوں کی ریپرزنٹیشن یہاں پر موجود ہے, جب ہم اسے منی پاکستان کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو دھرنا ہو رہا ہے وہ کافی دنوں سے جاری ہے, اور جو مین پوائنٹس ہیں, جو شاہراہیں ہیں, جب وہاں پہ ٹریفک چوک ہو جاتا ہے تو پھر جو عوام ہے ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہے. تو سال نو میں ہم دیکھ رہے ہیں, سال نو کا آغاز ہو گیا ہے, دنیا بھر میں جشن منایا جا رہا ہے, جبکہ کراچی کے شہر جو ہیں وہ ٹریفک میں ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. مطلب صبح کی بات تو نہیں کر رہی, لیکن ایک کنٹینیوس ان کا ایک یہ جرنی روزانہ کی بنیاد پر ہے. اب کئی علاقوں میں رات گئے, صورتحال کشیدہ ہوئی, یہ خبریں آنا شروع ہوئیں, اور شام کو ہم نے دیکھا کہ نمائش چورنگی پر دھرنا کیمپ پولیس نے اکھاڑ دیا. اس کے بعد مظاہرین سے سنا ہے کہ جھڑپیں بھی ہوئیں اور رینجرز کی بھاری نفری بھی پہنچی. شیلنگ پر مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ بھی ہوا, اور ایس ایس پی کی ماڑی سمیت متعدد پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو شاہراہیں ہیں, مثال کے طور پر ایم اے جناح روڈ, اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے. نمائش چورنگی سب جانتے ہیں کہ کتنی مشہور و معروف جگہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ گرو مندر کا علاقہ بھی آتا ہے. پھر یہ ایک قسم کا سمجھیں کہ ایک جنکشن بنتا ہے یہاں پر سڑکوں کا.
جہاں سے ادھر ادھر لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر کی طرف راستے جاتے ہیں. عباس ٹاؤن کا علاقہ آپ دیکھ لیں, یعنی کہ جتنے علاقے تھے وہ کی علاقے تھے. یونیورسٹی روڈ کا, پھر سفورہ گوٹ کی طرف دیکھ لیں, یعنی کہ جو علاقے, انچولی کی سائڈ پہ آپ دیکھ لیں, یہ جتنے علاقے ہیں یہ اپنی طرف اپنی اہمیت رکھتے ہیں, اور ان کی وجہ سے ذرا سا بھی یہاں پر بلاکیڈ ہو تو پورا شہر اس سے متاثر ہوتا ہے. اور یہاں پر شارع فیصل کی مثال آپ دیکھ لیں, شارع فیصل کی مثال اور دیگر علاقے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے نذیر شاہ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے جی رات گئے کیا صورتحال رہی, کیونکہ صبح سویرے تو آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا, رات سے ہی سارے سلسلے عام سے شروع ہو جاتے ہیں. تو نذیر, سب سے پہلے تو آپ کو سال نو کی مبارکباد میری طرف سے بھی اور اشفاق کی اور طرف آپ سے کی بھی طبیعت کی درستگی کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں نذیر شاہ. انشاءاللہ. تو ذرا ہمیں شہر کی صورتحال بتائیں دھرنوں کے حوالے سے. بالکل دیکھیں, شہر میں جو اوور آل اس وقت دھرنوں کی صورتحال ہے, کراچی میں 6 مقامات پر دھرنا دیا جا رہا ہے, جس میں 4 مقامات مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے اور دوسری 2 جانب دوسری مذہبی جماعت کی جانب سے دھرنا دیا جا رہا ہے. کراچی میں جو مذہبی جماعت وحدت المسلمین اس کی جانب سے جو مرکزی دھرنا ہے وہ نمائش پر دیا جا رہا ہے. عباس ٹاؤن, اس کے علاوہ انچولی اور رضویہ کی جانب 5 اسٹار کی جانب دیا جا رہا ہے. ان سڑکوں کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کیا ہوا ہے. اور جو دوسری مذہبی جماعت ہے اس کی جانب سے شارع اورنگی اور گلبائی پر دھرنا دیا جا رہا ہے. یہ 6 وہ مقامات ہیں جہاں سے شہریوں کو سخت امتحان پاس کرنے کے بعد وہ اپنی منزل کی جانب جا سکتے ہیں. اس وقت میں شارع قائدین پر موجود ہوں, اور میرے غب میں آپ کو کیمرہ مین تھوڑا زوم کر کے دکھا سکے کہ اس پوری سڑک پر بڑے بڑے بلاک پھینک کر اس کو باقاعدہ بند کیا گیا ہے. اس سڑک کو کل تک بند نہیں کیا گیا تھا, 7 روز سے بند تھی, لیکن کل سے جو کشیدہ معاملات شروع ہوئے تھے, یہ علاقہ میدان جنگ بن گیا تھا, اس کے بعد سے اب اس سڑک کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اور اگر آپ صدر سے نمائش کی جانب جانا چاہیں تو وہ سڑک بھی مکمل طور پر بند ہے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمائش اس وقت بالکل پیک ہے. کل صبح تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کے بعد سے جو کراچی میں دھرنے اور احتجاج ختم کرانے کے لیے پولیس کی جانب سے جو حکمت عملی بنائی گئی تھی, تو سب سے پہلے تو عباس ٹاؤن کے مقام پر شیلنگ لاٹھی چارج ہوا, ٹینٹ اکھاڑ پھینکے, پھر سینٹرل کے تقریباً 5 سے 6 مقامات تھے. تو مجموعی طور پر جو کراچی میں 12 مقامات پر دھرنا دیا جا رہا تھا اس سے بالکل ختم کرا دیا گیا. لیکن اس کے بعد جب اس کا ریئیکشن آیا تو ان تمام مقامات پر دوبارہ تو وہ شروع نہیں ہو سکا, لیکن 4 یہاں پر 2 ہوا, تو مجموعی طور پر 6 مقامات پر اس وقت احتجاج اور دھرنا کیا جا رہا ہے. پولیس حکام کی جانب سے مظاہرین سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ اتنا زیادہ پھر معاملہ اشتعال میں آ گیا کہ پھر دونوں جانب سے ایک جنگ شروع ہو گئی. اس میں کئی پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. ملیر میں 2 پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا, جس پر SSP کورنگی کا کہنا ہے کہ وہ کورنگی میں 2 مختلف تھانوں میں تعینات تھے اور دہشت گردی کے تحت ان کے خلاف مقدمات کاٹے جائیں گے جو بھی وہاں پر. ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو مذاکرات کی کیفیت ہے وہ تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا اس میں پیش رفت ہوئی ہے. دوسرا, کل یہ الزامات بھی لگے کہ جی زد و کوب بھی جو رہنما تھے ان کو بھی کیا گیا, اس بارے میں اس میں کتنی صداقت ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بائکس اور گاڑیاں جلائی گئی ہیں یہ شہریوں کی تھیں, یہ کس نے یہ کام کیا اور اس کی کیا وجہ رہی؟ دیکھیں, جو پولیس ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شرپسندوں کی جانب سے جلائی گئی ہے, اور جو رہنماؤں, جو آپ کا کہنا ہے کہ مذہبی رہنماؤں کو زد و کوب کرنے کا معاملہ ہے, تو اتنی زیادہ افراتفری مچی ہوئی تھی, لاٹھی چارج چل رہا تھا کہ جس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. اگر کسی بھی انسیڈنٹ کے بارے میں اگر معلومات نہ ہو رہی ہو تو ایک فوٹیجز ہوتی ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعی یہ ہوا ہے. تو CCTV فوٹیجز یا موبائل فوٹیجز اگر سامنے آئے تو اس سے یقینی طور پر پتہ چل سکے گا. لیکن جو موٹر سائیکل چلانے والے یا ساؤنڈ سسٹم چلانے والے معاملات جس پر سوشل میڈیا پر بھی ہم نے کافی دیکھا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پولیس نے خود جلائی ہیں. پولیس کی نفری مختلف ڈسٹرکٹ سے آئی ہوئی تھی اور وہ یہاں پر امن و امان کی بحالی کے لیے یہاں پر موجود تھی. تو جب یہاں پر لاٹھی چارج شروع ہوا, شیلنگ شروع ہوئی, تو پولیس کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, پولیس پر پتھرا ہوا. اسی دوران یہ تمام موٹر سائیکلیں جلائی گئی ہے, ساؤنڈ سسٹم جلایا گیا ہے, اور یہ میرے عقب میں جو پورا علاقہ یہ دھواں ہو گیا تھا. اور یہ نہ صرف اس وقت اثر کے بعد سے بلکہ یہ رات گئے تک یہ جاری رہا. کئی مقامات پر ٹائر جلا کر آگ لگائی گئی.
کراچی کے شہری جو سال نو کی تیاریوں میں مصروف تھے ان کو گزشتہ 8 دنوں سے وہ اپنے ٹریفک کے چکروں میں پھنس گئے تھے. بجائے کہ وہ اپنی سال نو کی خوشیاں مناتے یا کچھ اور کرتے, ان کو اس معاملات میں ڈال دیا گیا تھا کہ جس طرح ان شہریوں میں سے ایک میں بھی ہوں, رات کو 1:30 بجے تک ہم سوئے لیکن سال نو کی تیاریاں کرتے ہوئے نہیں, بلکہ خبریں دیکھتے ہوئے کہ اتنے زخمی ہو گئے اور اتنی جگہ پر یہ ہو گیا, یہاں پر شیلنگ ہو رہی ہے. ڈیوٹی طویل ہو گئی نذیر کی. آپ کو امریکہ کا ٹکٹ کٹوانا چاہیے تھا, فوراً ٹائم اسکوائر جا کے آپ پہنچتے, وہاں پہ آپ سالے ابھی منا سکتے تھے چلے خیر اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. تو یہ کراچی کی صورتحال ہے. اب کیا کریں ہم؟ بس بریک لے لیتے ہیں. بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. جی ویلکم بیک ونس اگین. ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم. اچھا میں اپنے لیپ ٹاپ پہ تو نہیں لیکن آپ کے لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہا ہوں یہ گوگل نے ایک دفعہ پھر کچھ تبدیلیاں کی ہیں. کیا کیا ہے؟ گوگل نے اپنا ڈوڈل جو ہے وہ چینج کر دیا ہے اور نیو ایئر کی مناسبت سے یہ خوبصورت ترین اور یہ تھوڑا اینیمیٹڈ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں گوگل میں جو ڈبل آتے ہیں تو انہوں نے ایک کو اسٹار سے ریپرزینٹ کیا ہے, جس میں انہوں نے 25 لکھا ہے. 1.5 یا 2 سال کے بچے کو ٹاسک دیا گیا تھا یہ کام کرنے کے لیے. اس پہ بڑی بھائی اس پہ محنت ہوتی ہے, بہت سارے آئیڈیاز سامنے آتے ہیں, اس کے بعد اپروول ہوتا ہے, بہت سارے جو لوگوز آئیں گے اس میں سے یہ فائنلائز ہوا. اچھا ایک زمانے میں میری لکھائی ایسی ہوا کرتی تھی صدر, مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو جب کوئی نیا چیپٹر شروع ہوتا تھا تو اس کی ہیڈنگ تو اس کو ہم بڑا خوبصورت بناتے تھے, اور اسی طریقے سے ہماری جو ہے نا کریٹیوٹی نکل کر آتی تھی, تو وہ بڑا ہمیں ایک ٹائم بھی لگتا تھا اور مزہ بھی آتا تھا اور بڑی ہماری سکلز. اچھا ویسے گوگل کے ساتھ ساتھ یہ مختلف ٹی وی چینلز کے جو لوگو ہیں ان کی بھی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے اور ان کے بھی ایک اپنے انسیپشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس پہ بڑا غور و خوض ہوتا ہے, ٹیمز بیٹھتی ہیں, پھر ماہرین کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں, تو یہ پروسیس آسان نہیں ہے صدر. اچھا کچھ ہے نا ذرا ڈیٹا سے ریلیٹڈ پریڈکشنز یہ ہوئی ہیں 2025 کے لیے کہ جی آنے والے جو سال ہے اس میں ٹیمپریچر انکریز ہوگا. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جو پرائسز ہیں وہ آپ کی سیلری سے زیادہ بڑھ جائے گی, یعنی کہ آپ کے خرچے بڑھ جائیں گے, انکم آپ کی اتنی ہی رہے گی. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہت ساری جابس جو ہیں وہ اے آئی ٹیک اوور کریں. کس نے بتایا؟ یہ اسٹیٹس ایک ویب پیج ہے جو پاکستانی ہے, باہر کا ہے, جو ڈیٹا نکال کے تمام تر چیزیں بتاتا ہے, اور کہتے ہیں there will be a global pandemic due to a new virus. اچھا آسٹریلیا سے بھی خبر آئی کہ آسٹریلیا کی کسی لیب سے وہاں پر سے کچھ وائرس وغیرہ چوری ہو گئے ہیں, تو اب کسی پینڈیمک کے لیے آپ تیاری کر لیں. تو بس اس طرح کی خبریں تو آتی رہتی ہیں, لیکن یہ جو تنخواہوں سے خرچے بڑھ جائیں گے تو اس کے لیے سال کے پہلے دن تنخواہوں میں اضافے کی اپیل تمام متعلقہ فریقین سے بآواز بلند اور یونائٹڈ ہو کر یہ اپیل کرنی چاہیے, کیونکہ گلوبلی یہ سٹیٹس آئیں. یہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی, جب گلوبل ہے تو آپ سوچیں پاکستان میں پھر کیا حالات ہوں گے. اور شو ختم ہونے کے بعد کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کس سے اپیل کریں گے تو ہم کہیں گے حکومت پاکستان سے. بس جو متعلقہ لوگ ہیں ہم نے ان سے اپیل کی ہے, متعلقہ لوگوں سے. اچھا جی, بچوں کے لیے نیا سال کہتے ہیں نا سب خوش ہیں, بچے تھوڑے سے اداس ہیں. کچھ بچے تھوڑے سے اداس ہیں, اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جتنے اسٹوڈیوس ہوتے ہیں کہتے ہیں کب اسکول کھلیں گے, تو اسکول کھل گئے ہیں. اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ فیئر آف مسنگ آؤٹ بیسکلی ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں. ہاں وہ بیسکلی ہوتا ہے بچوں کو کہ جی ایک تو دوستیاں بھی ماشاءاللہ آج کل اسکولز میں ہوتی ہیں, تو پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ٹائم بھی اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بات بھی ہوگی, پھر پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے, پھر جو ہوم ورک ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ اچھا خاصا ہوتا ہے, تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس سے بھی مس آؤٹ کر جائیں, کیونکہ ایک کے بعد 2 دن بعد جائیں گے یا 1 دن بعد جائیں گے تو پھر وہ پائل اپ ہو جائے گا. لیکن ایک امید ہوتی ہے, اگر میں اپنا بچپن ریکال کروں, آپ کو امید ہوتی تھی یار تھوڑے دن اور بڑھ جائیں, 5 دن اور. میں تو کہتا تھا, میں بلکہ کہا کرتا تھا اپنے ابو کو کہ ابو بات یہ مجھے نہیں لگتا کہ پہلے دن جو ہے وہ لوگ آئیں گے, تو ہم جائیں گے تو پھر ٹیچر دیکھ کے غصہ ہی کریں گے کہ تم کیوں آئے, تم کیوں آ گئے. تو خیر ویسے ایسا ہوتا نہیں تھا, اکثر میرے علاوہ سارے ہی پہنچے ہوتے تھے, پتہ نہیں کیا مسائل تھے ان بچوں کے, اور آج کون سا وہ کسی ملک کے پریزیڈنٹ بن گئے, لیکن بہرحال اس وقت شوق ہوتا تھا, اللہ ان کو کامیاب کرے. جو جتنے زیادہ کہتے ہیں نا فرسٹ رو میں بیٹھا کرتے تھے, فرسٹ بینچر ہوتے تھے, کہاں ہیں وہ لوگ آج؟ ہاں ایگزیکٹلی, ہم لوگ بیک بینچر ہوا کرتے تھے. بھائی ویسے بات ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسکول جائیں لرننگ کے لیے, سیکھنے کے لیے. اب یہ جو ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی آپ کے نمبرز کی ایک جنگ میں یا گریڈز کی جنگ میں لگ جاتے ہیں نا, نرڈ بن جاتے ہیں, ویسے نہ بنے. آپ سیکھیں اوور آل, اس کے اندر آپ کا بیہیویئر بھی آپ اپنا بہتر کریں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بھی بنائیں,
کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے ٹیچرز کے ساتھ. کمپٹیشن کریں, نمبرز کے لیے بھی آپ کوشش کریں, کریں, لیکن اگر آپ کے نمبرز نہیں آئے تو اس کو اتنا دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی میں جو ہے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. جی ہم بھی تو بیٹھے ہیں نا. کیا مطلب ہے؟ مطلب اچھے نمبر لیں. اچھے نمبر پلیز اب آپ کی کیا. چلے جی سنو پہ آ جاؤ, یا پھر ہم کوئی ٹھنڈی جگت ماریں جس سے یہاں پر بھی برف باری ہو جائے. لیکن بہرحال خیر ہم نہیں کرتے بھائی. کیا حالات ہیں موسم کے, بھائی ہمیں حالات بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ آج 1 جنوری ہے. اب میں تو آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اب ٹیمپریچر تو میں گرمیوں کا بتا رہی تھی, لیکن ابھی سردی ہے تو سردی کی بات کر لیتے ہیں. محکمہ موسمیات نے سال نو کے پہلے ماہ کے پہلے ہفتے میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کر دی ہے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ ملک کے جو مغربی اور بالائی حصے ہیں, علاقے ہیں, وہاں پر گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہوگی, اور جن علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے وہاں برف باری ہوگی. اور 1 جنوری تا 6 جنوری مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی. تو یہ ہوائیں کراچی میں بھی داخل, یعنی کہ ہواؤں کی مداخلت ہوگی, پھر ہوائیں آئیں گی. اچھا, تو کراچی میں اب یہ ہے کہ یہ اس پہ مزید تجزیہ تو کوئی ایکسپرٹ ہی دے سکتے ہیں. سردار سرفراز صاحب سال کے پہلے دن نئے سال کے موقع پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب, ویری گڈ مارننگ ٹو یو. سال نو آپ کو بھی مبارک ہو. کراچی میں ہی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. آپ کو بھی سال نو مبارک, اور اللہ کرے کہ سب کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہو. جی میں کراچی میں. اچھا, تو بتائیے بھائی, کراچی سے سلسلہ شروع کریں, پھر پہنچتے ہیں خیبر تک. کیا سلسلہ رہے گا؟ کوئی بھیگا بھیگا سا جنوری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے پہلا ہفتہ تو اچھا ہے اس لحاظ سے کہ ایک ویو داخل ہو رہی ہے. آج رات سے امید ہے کہ بلوچستان کے جو شمالی علاقے ہیں, کوئٹہ ویلی اور دوسرے ساتھ میں ملکہ چمن, زیارت, ذوب, ان علاقوں میں بارش بھی ہے, کہیں ہلکی کہیں درمیانی, اور پہاڑوں پر زیارت سائٹ پہ خاص کر برف باری بھی متوقع ہے. اور یہی ویو جب آگے اسپریڈ کرے گی اوپر کے پی کی طرف, تو پورے کے پی کو ایک طرح سے اپنی لپیٹ میں لے گی. تو خاص کر جو سینٹرل اور اپر کے پی ہے, پشاور اور پھر مالاکنڈ پورا ڈویژن, اس میں اچھی تیز بارشیں ہیں اور اچھی برف باری ہے. کالام میں, معلم چپا پہ, چترال, تیر اور ایکس فاٹا ریجن ہے جو افغانستان کے ساتھ آپ کا لگتا ہے, اس سے پوری پٹی میں تو اچھی تیز بارشیں, ہیوی سنو فال ہے. اور اسی طرح سے پھر مری اور گلیات کا علاقہ, اس میں بھی اچھی بارش بھی ہے, تو ساتھ میں اچھی سنو فال بھی ہے. اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں یہ تمام جو ایریا ہے, پٹی ہے, اس میں اچھی تیز بارشیں بھی اور ہیوی سنو فال ہے. اور یہ سلسلہ رہے گا 5 یا 6 جنوری تک ہفتے سے. جی, اور سندھ میں کچھ ایریاز جو لاڑکانہ, سکھر وغیرہ کا ہو سکتا ہے ایک دو کا جگہوں پہ ہلکی, کہیں پہ بودا کسی بارش ہو جائے, کیونکہ ویو جب بلوچستان سے نکلتی ہے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اثر اس کا. مجھے لگتا ہے موسم کا آپ کے گلے پر بھی اثر ہے سردار صاحب. جی ظاہر ہے کراچی میں تو آپ ڈرائی ویدر, یہ وجہ کیا ہے ویسے اس کی سردار صاحب؟ ڈرائی ویدر ہے, بارش نہیں ہو رہی, کیونکہ سردی کی اگر کمپیریزن کریں تو ملک کے دیگر حصوں کی نسبت سب سے کم یہیں پہ پڑتی ہے. جی, لیکن یہاں کے لیے آپ کو, آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں, کافی ہوتی ہے. یعنی 8-9 ٹیمپریچر اگر ہو جائے, اور پھر اصل میں ٹیمپریچر میں کنٹراسٹ ہو جاتا ہے. دن میں تو سردی اتنی نہیں ہوتی, لیکن صبح میں اور رات میں اچھی. تو یہ جو ٹیمپریچر 9 تک گیا ہے سنگل ڈیجٹ میں, کیا یہ مزید بھی 8-7 ادھر بھی جا سکتا ہے, یا بس کراچی کے لیے اتنی سردی ہوتی ہے میکسیمم؟ نہیں, جائے گا ڈیفینیٹلی. اب اگلے 3 دن جو ہیں, یعنی ایک تو پہلا دن تو ہو گیا, آج ٹیمپریچر 12 رہا منیمم, اور اگلے 2 دن بھی 12-13 کی رینج میں ہی رہنے کا امکان ہے. کیونکہ جب ویو بلوچستان کے اوپر پریویل کر رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کے انفلوئنس میں کراچی میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں, کیونکہ کولڈ ایئر پیچھے ہٹ گئی نا ایک طرح سے. اب ویسٹرلی ویو نے اس کی جگہ لے لی, تو اگلے 2 دن تو سردی تھوڑی سی کم ہوگی, لیکن 4 جنوری کے بعد پھر دوبارہ سنگل ڈیجٹ میں آئے گا, اور 6 سے 8 تک کی رینج میں آ جائے گا کراچی کا ٹیمپریچر اگلے کہہ لیں آپ 4-5 دن تک. اگلا پورا ہفتہ ہی سمجھ لیں. اور اگر ہوائیں چل گئی, اچھی سردی ہوائیں چل گئی تو پھر تو اور ٹھنڈ ہو جائے گی. سردار صاحب, یہ جو گلوبلی کچھ پریڈکشنز ہوئی ہیں ویدر کو لے کے کہ ٹیمپریچر مزید جو ہے انکریز ہوگا, یعنی گرمی جب آئے گی, کیونکہ ہم سال 9 پہ بات کر رہے ہیں, تو میں نے سوچا آپ سے بھی پوچھ لوں, کیا واقعتاً اب جو ٹرینڈ ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں, ہر سال گرم ترین ہوتا ہے, تو کچھ ایسی ہی پریڈکشنز ہوئی ہوئی ہیں؟ ہاں, اوورآل جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ ایسے ہی ایک طرح سے فورسی, مطلب جو گلوبل ماڈلز ہیں کے پیش نظر یہی کیا جا رہا ہے کہ 2025 میں ظاہر ہے کہ
نارمل سے یا ایوریجز سے تو اوپر ہی جائے گا ٹیمپریچر. ابھی آپ نے دیکھا کہ 2023 گرم ترین سال تھا اور لیکن 2024 نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اور خاصے بڑے مارجن سے. اور سردار صاحب آپ کی ایکسپرٹیز اس میں زیادہ ہیں, لیکن وہ 2015-16 میں بھی یہی ہوا تھا اور وہ لا نینا اور ایل نینو ایفیکٹ کی وجہ سے بھی بات کرتے ہیں کہ دے ٹیک اوور, تو وہ ذرا ہم سب سمجھا دیجیے گا. میں جی بالکل ایگزیکٹلی. اصل میں جو النینو جو ہوتا ہے, جیسے پیسفک اوشن میں نارمل سے یا ایوریج سے ٹیمپریچر جب زیادہ ہوتی ہے تو اس کو النینو کہا جاتا ہے. تو النینو کا جو اگلا سال ہوتا ہے یوزلی وہ زیادہ گرم ثابت ہوتا ہے. یعنی 2015 میں النینو تھا تو 2016 وارمسٹ ایئر تھا ٹل 2023. پھر 2023 النینو ایئر تھا تو اب 2024 اس سے زیادہ گرم ثابت ہوا ہے. حالانکہ 2023 اتنا گرم ثابت نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے ٹیمپریچر بھی خاصے زیادہ رہے. اسی طرح سے اب جو 2024 جو ہے وہ تو خاصے بڑے مارجن سے, یہ پہلا سال ہے کہ جو وہ تھریش ہولڈ فگر رکھی ہوئی ہے پیرس ایگریمنٹ کے تحت کہ 1.5 ڈگری سینٹیگریڈ ایز کمپیئر ٹو پری انڈسٹریل ایرا, اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے. تو یہ ایسا سال ہے کہ جو 1.5 کی سے کچھ ہوا ہے, یعنی جی اس سے کچھ یعنی 1.5 سم تھنگ اتنے مارجن سے یہ وارمر ثابت ہوا ہے. اچھا جی, اس لیے یہ ٹرینڈ جو ہے آگے ایسے ہی دکھائی دے رہا ہے. اور پچھلے پوری ایک دہائی یعنی پچھلے 10 سال مسلسل وارمسٹ ایئر کاؤنٹ ہوئے ہیں پچھلا پورا ڈیکیڈ. چلیں جی, تھینک یو سو مچ تھینک یو سردار سرفراز صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا, میں آپ نے جب پوچھا نا کہ سنگل ڈیجٹ میں جائے گا تو میں نے کہا تھوڑا سا میں ہسٹری کو کھنگالوں. تو اس میں نے دیکھا کہ جو لوئسٹ ٹیمپریچر جو ریکارڈ کیا گیا ہے کراچی میں وہ ہے 14 دسمبر 1986 کو, دیٹ واز 1.3 ڈگریز سیلسیس. جی یہ کب 86 کی بات کر رہے ہیں؟ جی 1986 کی بات ہے, 14 دسمبر 1986 ہمارے پیرنٹس ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ بس پتہ نہیں کیوں نہیں بتایا, ذکر ہی نہیں کرتے. اس وقت اتنا زیادہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا نہیں تھا, ٹی وی نہیں تھا, ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو پتہ بھی نہ ہوگا. تو ان کو آئیڈیا تو ہوگا کہ ایک زمانے میں اتنی ٹھنڈ پڑی تھی, جیسے بتایا جاتا ہے ایک زمانے میں سیلاب آیا تھا, ایسا سیلاب آیا تھا. تو یہ اور اس سے پہلے جو ٹیمپریچر تھا وہ 3 ڈگریز کا تھا, وہ ریکارڈ کیا گیا تھا 1950s میں. بٹ 1.3 از a lot, it's almost as zero. مطلب سمجھیں نقطہ انجماد جسے کہا جاتا ہے. چلیں جی. اچھا جی, اب ذرا ویسے میں ایک چیز جاننا چاہ رہی تھی, سال نو کب تک سال نو رہتا ہے؟ ہاں یہ بتائیں مجھے. ایک ہفتے تک, جنوری کے ایک ہفتے تک؟ ہمارے لیے تو صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو بس یا کل سے جو سال نو ہے پھر وہ بس وہ ایک نارمل روٹین ہو جائے گا. اچھا, کچھ آپ کو ذرا خبریں بھی دے دیں جو آپ کی معلومات میں اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ کریں. متحدہ عرب امارات کی جو ویزا معافی کی مدت ہے وہ آج ختم ہونے جا رہی ہے, اور خود کو متحدہ عرب امارات میں قانونی رہائشی بنانے کی جو مہم کے دوران دبئی میں مقیم 2,36,000 سے زائد افراد نے خود کو قانونی بنایا. 1 جنوری 2025 سے وفاقی اتھارٹی برائے شناخت, شہریت, کسٹمز اینڈ پورٹ سیکیورٹی, محکمہ پولیس, انسانی وسائل اور امارت کی وزارت کے ساتھ مل کر معائنہ مہم شروع کرے گی. اور اگر جنہوں نے خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف اقدامات نافذ کیے جائیں گے, یعنی ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اچھا بھائی, بات یہ ہے کہ پاکستانی جو وہاں پر جاتے ہیں نا تو پہلے ان کی مانگ کافی زیادہ ہوتی تھی, اور آپ یہ دیکھیں کہ 16 لاکھ کا وہاں پر نمبر تھا, ایک لمٹ تھی, پھر اس کو بڑھا کے 18 لاکھ سے اوپر کیا گیا. لیکن وہاں پر اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے, ان اسکلڈ اتنا زیادہ وہ ویلکم نہیں کرتے. دوسرا جو ہے وہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ پولیس ویریفیکیشن, بیک گراؤنڈ چیک, اور خاص طور پر جو آپ اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی نظر رکھتی ہیں متعلقہ ملکوں کی ایمبیسیز کہ آپ لوگ کیا پوسٹ کرتے ہیں, کس طرح کی چیزوں پر رائے زنی کرتے ہیں. خاص طور پہ جب آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تو آپ کے اکاؤنٹس بھی چیک ہوتے ہیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں. اچھا جی, آپ بات کر لیتے ہیں پاکستان کا جو ایک وہ کہتے ہیں بون آف کنٹینشن, ایک وجہ ہے ایک ایسی پریشانی کی جس کے لیے ہمیں IMF کا در کھٹکھٹانا پڑتا ہے, وہ ہے ہماری معیشت. اور معیشت ظاہر ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر اس کے اندر کافی سارے اور ایلیمنٹس ہوتے ہیں, عوام کی حالت زندگی بھی بہتر نہیں ہوگی, انفلیشن کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا. لیکن کچھ انڈیکیٹر سال کے آخر میں اچھے رہے, میں اور صدف بات کر رہے تھے, بلکہ گزشتہ 6-7 مہینے میں کہ ایک وقت میں اسٹاک مارکیٹ 50,000 ٹچ کرنے والی تھی, اور میں اور صدف بہت خوش ہوتے تھے اور ہم بات کرتے تھے بڑا جی اب تو 1 لاکھ سے بھی اوپر چلی گئی. تو یہ پھر نفسیاتی سطح عبور ہو گئی. تو اس کا امپیکٹ جو ہے, اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کس طریقے سے اکانومی پر آتا ہے. دوسرے یہ کہ مہنگائی کے بارے میں بتا دیں, مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ 6.5 سال کی کم ترین سطح تک نیچے آ گئی ہے. یہ مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, اس کے بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہوئی ہے. پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 13% پر آ گیا. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 10 سال کی بلند ترین سطح پر چلا گیا. بڑی صنعتوں کی پیداوار میں کمی ہوئی جبکہ زرعی مبادلہ کے ذخائر. اچھا, ویسے ہمیشہ ہم
करंट अकाउंट खसारा यानी कि डेफिसिट की बात करते थे, अब ये सरप्लस हो चुका है, विच इज अ गुड न्यूज़। अच्छा जी, ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हुआ, तिजारती खसारा कम हुआ, डॉलर के मुकाबले में जो बहुत ही हम अनस्टेबिलिटी देख रहे थे वो थोड़ी मुस्तहकम रही सूरत हाल। रुपया अच्छा, कल हालांकि डॉलर फिर सतह पर रहा, कल डॉलर आपको पता है फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। अच्छा जी, तो अब दूसरी एक और चीज़ ये है कि वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ 5 साल कौमी इक़्तिसादी प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का ऐलान किया है, तो वो डिजिटल इकॉनमी से रिलेटेड है, क्या है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है माहिर मुआशियात सज्जाद सैयद साहब। थैंक यू सो मच सज्जाद साहब फॉर बीइंग सो पेशेंट। नया साल आपको भी मुबारक हो भाई। तो ज़रा बताइएगा कि हम कुछ चीज़ों का हमने अहता किया कि एक तो चीज़ ये है कि जी हुकूमती इक़दामात, फिर स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना, लेकिन हम जो यहाँ पर बैठ के बात करते हैं कि वो वो इंडिकेटर्स कितने रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी असल मईशत की ग्रोथ पे और उसका अवाम की हालत ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट होता है जी, ये ज़रा मैं चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन करें। सबसे पहले देखिए, स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर बहुत सी वॉलेटिलिटी आती है और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं और फिर उसके अंदर लॉन्ग टर्म करेक्शंस भी होते हैं। ठीक है। स्टेट बैंक ने जैसा कि आपने भी बताया पिछले 2024 के अंदर 5 कंसेक्यूटिव रिडक्शंस किए हैं प्राइम रेट में। ठीक है। जो कि अब एक ज़माने में 21-22% पे पहुंचा हुआ था, वो 13% पे आ चुका है। प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर भी यील्ड आपकी बहुत कम है और स्पेकुलेटिव बाइंग ऑफ डॉलर और फॉरेन एक्सचेंज पे भी काफ़ी अब जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं। पहले ऐसा होता था कि जो कोई भी जाके ख़रीद लेता था, अब तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अफगान ट्रांजिट के अंदर जो बहुत सारे डॉलर्स लीक हो रहे थे वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। जी बिल्कुल, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। तो एक तो बहुत बड़ा ऑप्शन ये है कि जब इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में कम होता है और गिरता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो एक रिस्क फ्री रिटर्न होता है। जब वो रिस्क फ्री रिटर्न कम हो जाता है तो लोग फिर रिस्क ओरिएंटेड रिटर्न की तरफ जाते हैं, विच इज़ वन रीज़न वाई स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऊपर हुई है। प्लस ये कि आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रुपी में रिस्टोर हो चुका है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर और ये जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज थी, इनकी पिछले साल प्रेडिक्शन थी, मतलब मैं आपको 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, 6 महीने नहीं 1.5 साल पुरानी बात, कि 2024 का प्रोजेक्टेड रेट ऑफ रुपी टू डॉलर 327-328 पे बैठा हुआ था। और पूरे 2024 में वो कहाँ रहा है वो आपको भी पता है। और उसमें जो डॉलर से स्टेबलाइजेशन हुई है उसमें ऑब्वियसली चीज़ों के अंदर अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके अंदर आप ये देखें ना कि उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट के ऐसे डिसीजन थे इसहाक डार साहब के, आपने देखा होगा कि उन्होंने आपकी जो इंपोर्ट्स पे काफ़ी पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल कम हुआ, फिर काफ़ी सारी पाबंदियों की वजह से फिर एलसीज नहीं खुल रही थी तो वो डॉलर इशू नहीं हो रहे थे। तो एक चीज़ मुझे बताइएगा, वज़ीर ख़जाना कल ही परसों फरमा रहे थे कि जी चैरिटी पे मुल्क नहीं चलते, ट्रू, तो उन्होंने कहा टैक्स पे चल सकते हैं। इतनी टैक्स ड्रिवन इकोनॉमी, हमें तो एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पे करना चाहिए। अब कितना बर्डन हम सैलरीड क्लास पे मजीद डालेंगे? अब नया बजट जब आएगा तो क्या हम यही डरते रहें कि क्या मजीद टैक्स लग जाएंगे, क्योंकि हम तो रिलाई टैक्स पे करें। देखिए, पाकिस्तान किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उसके अंदर हमेशा ट्रेड ऑफ होता है। आप एक चीज़ को सही करते हैं, आपको दूसरी चीज़ टॉलरेट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आपने बटन प्रेस किया और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो इस वक्त जो है वो शायद प्रोजेक्टेड पहली दफ़ा डबल डिजिट में आने की उम्मीद है, 10 to 11%। एक हेल्दी इकोनॉमी का टैक्स टू जीडीपी रेशो इज ऑलमोस्ट 20-21%। बट उसमें फेयर शेयर सबका होता है ना? फेयर शेयर सबका होता है। हमारे यहाँ दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो ये है कि आपका जो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है जो कि इनकम और वेल्थ से आ रहा है, वो उसकी परसेंटेज अभी भी बहुत कम है। तो और उसको मॉनिटर करना, डॉक्यूमेंटेशंस, चेक्स एंड बैलेंसेस की भी कमी है। तो गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव करने के लिए, और ये आईएमएफ की कंडीशन है कि आप अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाएं और गवर्नमेंट का डेफिसिट कम हो, तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ही लगाती रहती है। अच्छा, एक दो अलमिया भी कोई एक नहीं है ना जी, बिल्कुल, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस भी पे करें एट सोर्स और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करें जहां मर्जी जाएं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर योर मेजर रीजन फॉर इन्फ्लेशन। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मोस्ट पीपल माइट नॉट एग्री विद मी, the health of Pakistan's economy is very closely correlated to the international oil prices. अगर आप देखें पिछले साल से ऑयल प्राइसेस के अंदर स्टेबिलिटी आई है, तभी हमारा करंट अकाउंट भी थोड़ा सा स्टेबल हुआ है और पहली दफ़ा बहुत अरसे बाद सरप्लस में भी आया है और पहली दफ़ा इन्फ्लेशन भी इस लास्ट क्वार्टर में सिंगल डिजिट पे आई है। हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशनरी फिनोमेना है, इट इज़ मोर कॉस्ट ड्रिवन, इट्स मोर कॉस्ट पुश रादर देन डिमांड। मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से भी तो इन्फ्लेशन जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग वजह से बिल्कुल इन्फ्लेशन होती है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। लेकिन
جو میرے کچھ اختلافات ہیں وہ یہ ہیں کہ فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, 22% پہ آپ نے پرائم رکھا ہوا تھا, ابھی کم ہوا ہے. اگر میرے پاس 5 کروڑ روپے ہیں اور مجھے بینک میں رکھ کے 90 لاکھ 1 کروڑ روپے پیسو انکم مل رہی ہے, میں کیوں رسک لے کے فیکٹری لگاؤں گا یا بزنس جنریٹ کروں گا؟ کس کو امپلائی کروں گا میں؟ انویسٹ کیوں کروں گا میں انویسٹ؟ پراپرٹی مارکیٹ کے اندر بھی اٹس اے بائرز مارکیٹ, کیونکہ وہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ چیکس اینڈ بیلنسز ہو گئے ہیں پراپرٹی مارکیٹ کے اندر. اب آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو جو آپ کے پیسے لگتے ہیں ان پہ پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. دنیا بھر میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نیا ٹرینڈ ہے, اب تو یہ بتایا جاتا ہے کس ملک میں کس شہر میں زیادہ بلینئرز ہیں. جی, دیٹ شوز دیئر اسٹرینتھ اور دیئر اکانومی. بالکل. سو ہمارے یہاں شو نہیں کرتے, ہمارے یہاں وہ شو نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا, تبھی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے. ورنہ پاکستان سے مجھے لگتا ہے ٹاپ لسٹ میں کوئی نہ کوئی. بالکل, وہ تو آپ دیکھ چکے ہیں جو ڈیٹا ریلیز ہو چکا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جس اکانومی کے اندر ڈاکیومنٹیشن کی کمی ہو, وہاں پہ پالیسیز جو ڈیٹا بیسڈ پالیسیز ہوتی ہیں وہ کبھی بھی افیکٹولی امپلیمنٹ. مجھے یہ بتائیے کہ اس میں آخر کہتے ہیں, ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ریاست سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہوتا. جی, لیکن یہاں پر آ کر گھٹنے کیوں ٹیک دیتی ہیں گورنمنٹس جب وہ ریٹیلرز کے پاس جاتی ہیں یا پھر وہ ایسے مافیاز کے پاس جاتے ہیں یا جن سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس دیں. وہاں پر منت سماجت پر تاجر دوست اسکیم یا فلاں اسکیم کہ جی آپ اتنا ٹیکس دیتے ہیں, آپ 1000 روپے ٹیکس دیتے ہیں, آپ 10,000 روپے ٹیکس دیتے ہیں, اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں موت کے فرشتے کو اپنے گھر کا رستہ کیوں دکھاؤں. دیکھیں ٹیکس جو ہے نا, ٹیکس کا جو سوال ہے وہ پاکستان میں اٹس اے چکن اینڈ ایگ کوسچن. ٹیکسز آر کلیکٹڈ اینڈ دے آر کلیکٹڈ ٹو کریٹ اے بومرینگ ایفیکٹ. میں ٹیکس دیتا ہوں, میرے پاس واٹر کنزروینسی ٹیکس آتا ہے, لیکن پوری زندگی ٹینکر پہ گزری ہے. جی جی, آپ سڑک پہ جائیں, گٹر کھلے ہوئے ہیں, ایجوکیشن پبلک بیکار ہے, ہیلتھ سیکٹر بالکل ناقص, اور جو ہے وہ بھی وہاں پر سیکیورٹی پرائیویٹ گارڈ آپ کو چاہیے, بجلی جنریٹر آپ کو چاہیے, پبلک ٹرانسپورٹ پہ بہت سے لوگ ٹریول کر ہی نہیں سکتے. تو obviously لوگ پوچھتے ہیں بھائی کس چیز کا ٹیکس دیں. ہر دفعہ حکومت آ کے کہتی ہے کہ ہم آپ ٹیکس دیں گے تو ہم امپروو کریں گے, اور عوام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں اور امپروومنٹ نہیں آ رہی ہے. تو یہ ایک ڈیڈ لاک ہے, یہ ایک امپیس ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک عوام کا کانفیڈنس نہیں ڈیولپ ہوگا, وہ بلڈ نہیں ہوگا کہ واقعی یہاں پہ ایک سنسیئر لیڈرشپ ہے جو کہ واقعی پیسے خرچ کر رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کتنی گلیئرنگ انیکوالٹی ہے. ایک طرف 3 وقت کا کھانا میز پہ رکھنا مشکل ہو گیا, دوسری طرف آپ پاکستان کے کچھ حصوں میں, کچھ شہروں میں جائیں, وہاں پہ آپ کیوں گاڑیاں دیکھیں گے تو جو باہر کے ڈیولپ کنٹری سے لوگ آتے ہیں وہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ لائف سٹائل کیسے افورڈ ہو رہا ہے. مذاکرات کے لیے جب جایا کرتے تھے یہ جو افسران جو مذاکرات کے لیے جاتے تھے وہ دینے والوں سے زیادہ بالکل. تو جب تک یہ چیزیں سالو نہیں ہوں گی, عوام کا کانفیڈنس ریسٹور نہیں ہو سکتا. ابھی تو بجلی کے بل گرمیوں میں آنے ہیں, تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے اس ٹھنڈ کو آپ یہ سوچ کے انجوائے کریں کہ یہ فری میں مل رہی ہے, ورنہ 80,000 روپے میں یہ ٹھنڈ آپ اے سی سے حاصل کریں گے. اڑان پاکستان پروگرام یہ کیا ہے, ذرا ہمیں بتائیں. دیکھیں جی, ابھی فار ایگزامپل لاسٹ ایئر ان لوگوں نے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بھی بنائی ہے, اور وہ بھی اسی کا ہی ایک سمجھیں ایک طرح کا حصہ ہے کہ جس میں 1 ونڈو آپریشن کے تھرو دے آر فیسیلیٹیٹنگ فارن انویسٹمنٹ, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اور وچ از اے گریٹ تھنگ. اور بہت سی کمپنیز, بہت سے ملک جو ہیں وہ آ بھی رہے ہیں اس کے اندر, اور پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. ہمارے یہاں ٹورزم میں پوٹینشیل ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو labor force which is your biggest asset, but it's not becoming an asset, it's becoming a liability because اس کی skill, اس کی education نہیں ہے. That's what I'm saying. اور اگر جب تک آپ ان لوگوں کو empower نہیں کریں گے, and we are moving towards a vocational skill set, جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن کی امپلائبلٹی اور جو ریٹرن ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں فیتھ آن انڈر گریجویٹ ایجوکیشن, پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. آپ کو ووکیشنل اسکل پروگرامس چاہیے, آپ کو پالی ٹیکنکس چاہیے, آپ کو ینگ لوگوں کو امپاور کرنا ہے. انٹرنیشنلی اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بچے ہیں آپ ان کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکولز ان کو بھیجتے ہیں, لیکن اس کے بعد کوئی اسکل ان کو لائف اسکل سکھائیں, آپ لائف اسکل پلمبنگ سکھائیں, آپ ان کو بالکل ووڈ ورک سکھائیں, میٹل ورک سکھائیں. بچوں کو جو فار ایگزامپل فنش اسکول سسٹمز ہیں وہاں پہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ مارگیج کیسے کام کرتا ہے, سپر مارکیٹ میں آپ کیسے جا کے اپنا جو بل ہے گروسریز کا اس کو کیسے آپ منیمائز کر سکتے ہیں. یہ لائف اسکلز ہیں. ہمارے یہاں وہی ایک وہ تھیورمز پڑھا رہے ہیں, ایک وہ ہے کریکولم وہ پڑھایا چلا جا رہا ہے,
بچوں کے اے گریڈ بھی آ رہے ہیں. آپ دیکھیں گریڈ انفلیشن ایسی ہو رہی ہے کہ ہر بچے کے اے اسٹار اور اے آ رہے ہیں, لیکن اسکل اور امپلائبلٹی اور ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے. دیز ڈیز کہ بھائی یہ یہاں لکھا ہوا ہے, مجھ سے دوبارہ لکھوا رہے ہیں, تو واٹس دا پوائنٹ آف دس؟ ایگزیکٹلی, کیا رٹا لگا کہ میں کیا سیکھوں گا اس سے؟ تو آپ کی میٹرکس ہی غلط ہو گئے نا یہاں پہ فنڈامنٹلی. دیٹ از دی آئی بگیسٹ ٹی پرابلم. سیکٹر ہمارے یہاں بہت زبردست جا رہا ہے, لیکن بیکاز آف بیچ میں جو یہ چل رہا ہے انٹرنیٹ کی اسپیڈ کا ایشو, اس وجہ سے بھی بڑی مشکلات ہو رہی ہے. 3.2 بلین کیا کیا جا سکتا ابھی تک ہے ہمارا. دیکھیں انٹرنیٹ کی اسپیڈ تو ہم سب کو پتہ ہے کیوں, وہ فائر وال کی وجہ سے جو انٹرنیٹ کے, اور اس کے اندر کتنا نقصان ہوا ہے ان بزنسز کا جو کہ آن لائن چل رہے تھے یا جو ای کامرس چل رہے تھے. یہ ساری چیزیں ہمیں اکانومی کو اوپن کرنا پڑے گا, اور ہمیں جو اپنی ویکنیسز ہیں ان کو امبریس کرنا پڑے گا. اور جب تک ہم کچھ فنڈامنٹل چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے, آپ ٹریویلی سپرفیشلی کاسمیٹکلی چیزوں کو صحیح کرتے رہیں, وہ شارٹ ٹرم میں صحیح ہو جاتی ہیں, لانگ ٹرم میں میرے خیال میں پھر نہیں کریں گے, کیونکہ اٹ ڈزنٹ ہیپن. ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا فوکس اس چیز پہ ہے کہ جی آپ اپنی چیزوں کو بہتر کریں, لیکن اسی آئی ایم ایف کے سامنے انہی وزراء کے جو ہے وہ پرکس اینڈ پریویلیجز میں اضافہ ہوتا ہے. جی, اور آپ دیکھیں نا بہت بڑے کچھ سیکٹرز ایسے بھی ہیں پاکستان کے جن میں ابھی بھی پروونشل ٹیکس ہے لیکن فیڈرل ٹیکس نہیں ہے. ہاں جی, دے آر گوئنگ اسکاٹ فری. تو جو ایک سوشل انجسٹس ہے, جو کہ ایک اکنامک انجسٹس ہے, جو کہ ایک انیکوٹی, جو ایک انیکوالٹی بڑھ رہی ہے, وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دے آر بیکمنگ ویری ڈس ایلوژنڈ. چلیں, تھینک یو سو مچ سجاد صاحب فار یور ٹائم, بہت شکریہ اور آپ نے وقت دیا ہمیں. اور بھائی بات یہ ہے کہ باتیں اس وقت تک کچھ نہیں کرتے جب تک آپ اس کے اندر ایک کنسسٹنسی نہ رکھیں, ایک ڈیڈیکیشن نہ رکھیں. جب تک آپ کمٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے, چیزیں سارٹ نہیں ہو سکتی. لیکن گورنمنٹ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ باقی ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے اتحادیوں کو خوش کرنا ہے, اپنے وزراء کو خوش کرنا ہے, لیکن عوام کا بھی کچھ سوچیے. اور یہ جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے آج سے 20 سال پہلے سے اسحاق ڈار صاحب دعوے کرتے تھے, تو کائنڈلی اس پہ عمل بھی کریں تھوڑا سا. وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ٹیکس نیٹ تو نہ بڑھے لیکن ٹیکس بڑھ جائے. لیٹس سی جی کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں, لیکن ہوپ فلی جو اڑان پاکستان ہے اس سے مزید بہتری اب کیا ہے ہمارے پاس؟ اب ہمارے پاس جی ایک بہت بڑی چوری, تاریخ کی, برطانیہ کی تاریخ کی بڑی چوری کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اب چور نے سوچا میں کیا چھوٹی موٹی چوری کروں. اچھا, ہمارا فوکس ہے اکیلے چور پہ. ہاں, تو وہ اکیلا ہی چور تھا, اس لیے کہ اس نے اپنی بڑی واردات اکیلے کی ہے اور اتنی دولت سمیٹ لی. ہوا کیا ہے, اسے لندن کی تاریخ کی جو ہے وہ سب سے بڑی واردات بتایا جا رہا ہے. 1 کروڑ پاؤنڈ کے زیورات اور قیمتی اشیاء جو ہے یہ چور اکیلا ہی لے اڑا, جس کی او مائی گاڈ اس میں برکن کا بیگ بھی ہے. یہ بڑا ایکسپینسو ہے. یہ کون سی ہیرے, کون سی برانڈ ہے, میں جاننا چاہوں گی. اچھا جی, یہاں کہہ رہے ہیں جی مگر مچھ کی کھال سے بنا بیگ اور دیگر قیمتی اشیاء اس میں شامل ہیں. ہانگ کانگ کے متاثرہ خاندانوں نے اشیاء واپس دلانے کے لیے 5 لاکھ پاؤنڈ انعام کا اعلان. آپ ڈھونڈ لیں یہ اشیاء, تو یہ کہ ہانگ کانگ کی فیملی جن کے یہاں چوری ہوئی ہے, آپ اندازہ کریں. اور بیگ آپ کو پھر ان سے کہیے گا کہ میں نے اتنا کچھ ڈھونڈ لیا ہے تو بیگ کم از کم مجھے دے دیا جائے. مطلب میں نے یہ خبر بتائی ہے اور میں کوئی ہیلپ بھی کر سکتی ہوں بہت ساری. اگر آپ چاہیں تو میں وہاں آ کر ہیلپ کر سکتی ہوں. اس کے لیے آپ مجھے آپ کو ٹکٹ بھیجا جائے گا, ٹکٹ اور ویزا دے دیں. ڈیٹیکٹیو صدف عبدالجبار, میں ڈیٹیکٹیو بننے کو تیار ہوں والنٹیرلی. اچھا, پولیس نے 7 دسمبر کو یہ چوری ہوئی تھی تو اس پر عوام سے مدد مانگ لی ہے, اور کہ جی عوام بھی مدد کریں. تو جی انہوں نے عوام کا کہا ہے, تو وہ پھر پاکستانی عوام بھی ہو سکتے ہیں. اور صدف عبدالجبار جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک معمولی سے معاوضے کے عوض, ہاں معمولی سے معاوضے کے عوض بس یہ بیگ وغیرہ اگر آپ انعام میں مجھے دینا چاہیں. ہانگ کانگ کی جو متاثرہ فیملی ہے وہ. اچھا, مجھے چونکہ دنیا میں کسی پہ بھروسہ نہیں رہا, تو آپ 5 لاکھ پاؤنڈ پہلے ہی مجھے بھیج دیں, پھر میں سوچوں گا کہ میں نے آنا ہے یا نہیں کرنا. چلیں ایسے ہی سیر بھی ہو جائے گی. کیا ہو گیا, بہت ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. آگے کیا ہے, مگر یہ چور جو ہے یہ اس طرح واردات کیے جاننا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, مجھے کوئی یہ سائنس سمجھا دے کوئی آ کے. اس وقت میونخ جرمنی جو ہے, میونخ جرمنی از ایٹ دا ٹاپ وتھ 261 AQI. دوسرے نمبر پر جو ملک ہے وہ بھی اس لسٹ میں نیا آیا ہے, وہ ہے جی کمپالا, یوگینڈا. تیسرے نمبر پر جانا پہچانا ہنوئی, ویتنام. اچھا, چوتھے نمبر پر ڈھاکہ, وہ بھی جانا پہچانا ہے. 5ویں پہ پرسٹینا, کوسوو, نیا ایک انٹری. 7ویں پہ ہمارا پیارا لاہور, اور 8ویں پہ ہمارا اپنا کراچی. نمبرز بھی بتاتے جائیں. اور لاہور اور کراچی کی جی, لاہور کا نمبر ہے 216, کراچی کا نمبر ہے 213, اور دہلی انڈیا 10ویں نمبر پر ہے 203 کے ساتھ. آئی تھنک یہ فائر ورکس کی وجہ سے تو نہیں ہوا جو نئے شہر سامنے آئے. جرمنی میں اتنے کون سے فائر ورک ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں کیا چکر ہے یہ بھائی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. کوئی سمجھائے آ کے بس کریں آپ لوگ, بریک لے لیں. ہر نئے ملک آ کے ہماری ریٹنگ لے جاتا ہے. بریک کر لیتے ہیں, بریک کے بعد. تو جناب یہ ہمارے لیے ایک بڑا ایک زبردست موقع ہم نے آپ کو دکھایا ٹائم اسکوائر پہ جو ہونے والا, اور ہمارے پی سی آر کا اور ہمارے پروڈیوسر صاحب کا بڑا امتحان
کہ وہ ہم سے زیادہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے کہ سب چیزیں ٹھیک ٹھاک آن ایئر جائیں, کوئی ایسا نظارہ آن ایئر نہ چلا جائے. اب وہ اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, وہ بڑے اپنے آپ کو خوش بھی محسوس کر رہے ہیں آپ نے اچھا کیا کہ وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں دیکھ لیں, یہاں کے نہ دیکھیں. ٹھیک ہے, بہرحال یہ سیلیبریشن جی یہاں پر تمام ہوئی, سب جگہ 12 بج گئے ہیں, سبھی جگہ دنیا بھر میں نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے 2025 کا, اور کچھ لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے اہتمام کرتے ہیں, ہمارے یہاں ڈیفرنٹ طریقے سے, اور کہیں پر آپ سیلیبریشن دیکھتے ہیں جی کس پیمانے پر. مہذب قومیں نظم و ضبط کے ساتھ سیلیبریٹ کرتی ہیں. لیکن ابھی دیکھیں مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ 15 منٹ تک آپ سیلیبریشن کریں گے, اس کے بعد آپ نے صفائی مہم میں حصہ لینا ہے, اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہے. چلیں جی, اچھا جی, آ جائیں واپس نیو یارک سے. ہائے 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 ہائے, دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب کیا کریں. ڈائریکٹ فلائٹ ہماری کراچی کی تھی, کراچی پہنچ گئے ہم, کراچی کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اس وقت 10:05 ہوئے ہیں, اور اشفاق اسحاق سبتی کیا کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ موجود ہیں اس وقت, اور بیسکلی نئے سال کو ہم ویلکم کہہ چکے ہیں, اور ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہے اس دعا کے ساتھ کہ یہ سال آپ کے لیے اچھا ثابت ہو, لیکن آپ اس کو مولڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اچھا جی, جو بڑی نئی نئی ٹرمینالوجیز جو آتی ہیں, اور خاص طور پر اے آئی کا زمانہ ہے, تو پھر اے آئی سے آپ لوگ مثبت انداز میں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, لیکن اس سے منفی فائدے اٹھانے والے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں, جو کہ ملک دشمن عناصر بھی ہو سکتے ہیں, جو کہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز جو بڑی وہ ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ ایک عرصے سے جس پہ بات کرتے آ رہے ہیں, وہ ہے فیک نیوز. فیک نیوز. اچھا, پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھئی یہ فیک نیوز کیا ہے, کس جانب ان کا اشارہ ہے, اور پروپیگنڈا کیا ہے. اور پروپیگنڈا تو آپ دیکھیں کہ جنگوں کے زمانے میں کس طریقے سے لیفلیٹس کے ذریعے پروپیگنڈے کیے جاتے تھے, اور طرح طرح سے مطلب پروپیگنڈا ٹولز یوز کیے جاتے تھے. مثال کے طور پر کہیں پہ فوجی ڈپیوٹ ہیں, وہاں پر ان پر لیفلیٹس گرا دیے کہ تم یہاں پر کیا کھڑے ہو, تمہارے تو اس پہ ملک پہ قبضہ ہو گیا اور تمہاری فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے, تو اٹس بیٹر کہ تم بھی ہتھیار مورال ڈاؤن کرنے کے لیے بہت سے ٹولز یوز کیے جاتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا از اے ٹول. ہٹلر کی تو پوری جو کابینہ تھی, اور اس میں تو بھائی انہوں نے ایک نئے طریقے ایجاد کیے تھے, لیفلیٹس کے ذریعے, پوسٹرز کے ذریعے, فلمز کے ذریعے, آرٹ کے ذریعے انہوں نے پروپیگنڈے کو جس طرح آگے بڑھایا تھا وہ سب کے سامنے. اچھا جی, اب ایک ٹرم فیک نیوز کے ساتھ ساتھ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی بھی آئی. مس انفارمیشن یہ کہ آپ آدھی خبر دیں, توڑ مڑوڑ کر خبر دیں, حقائق کو جی آپ ٹویسٹ کر کے پیش کریں. آدھا سچ زیادہ خطرناک. اور ڈس انفارمیشن جس خبر کا وجود ہی نہیں ہے اس کو آپ سچ بنا کے آگے پھیلا. اور صدف, میرے ذہن میں جب آپ نے یہ بات کی تو آپ کو یاد ہوگا وہ آیا تھا EU ڈس انفو لیب, پھر شریواستو گروپ, پھر بھارت کا اس میں رول, کس طریقے سے وہ لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اپنے اعلی کار بنا کے, اور کئی لوگ نہ جانتے ہوئے بھی اعلی کار بنے. ایک پورا میپ آیا ہے, اب مجھے اس ویب سائٹ یاد نہیں آ رہی, انٹرنیشنل کوئی ویب سائٹ ہے جنہوں نے بتایا کہاں کہاں سب سے زیادہ مس انفارمیشن کس ملک میں پھیلائی جاتی ہے, تو بھارت ان میں سے ان کنٹریز میں شامل تھا جو سب سے زیادہ جہاں سے مس انفارمیشن. اور اس کے اندر ٹولز بھی کافی تھے. مثال کے طور پر آپ نے کہیں پر کوئی ایونٹ ہوا, آپ نے کسی دوسری جگہ کی 4 سال پرانی فوٹیج اٹھائی, اور اس کے بعد یہ کہہ کے کیا کہ یہ واقعہ ابھی وہاں پر رونما ہو رہا ہے. اب اس سے کیا ہوگا, اس وقت پھر واٹس ایپ پہ یا باقی چیزوں پہ فارورڈنگ کی لمٹ نہیں ہوتی تھی غالباً, یا زیادہ لوگوں کو آپ فارورڈ کر پاتے تھے, تو وہ پھر جنگل کی آگ کی طرح وہ ڈس انفارمیشن اور وہ فیک نیوز پھیلتی تھی, اور اس سے پھر کافی معاملات خراب ہوتے تھے. چلیں جی, تو یہ کیا ہے, اس کا توڑ کیا ہے, کیسے جو ہے حکومت باقیہ جو بھی اس سے متاثر ہے وہ کیسے نمٹ سکتا ہے. مختلف اب نام آ گئے, ڈی فیک کے ذریعے جی ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. سو بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ غزالہ یوسف زئی موجود ہیں, جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فعال طریقے سے مانیٹر کرنے کے ساتھ ساتھ جعلی خبروں اور پروپیگنڈا نیٹ ورکس کی نشاندہی اور انہیں بے نقاب کرنے میں سرگرم ہیں. تو غزالہ, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا, ہم نے کچھ کیٹیگریز بتا دی ہیں کہ فیک نیوز, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ بھی اس کو ایلیبوریٹ اگر کرنا چاہیں تو کر دیں, اور ہمارے ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں بتانا چاہیں جی فیک نیوز ہے کیا بیسکلی. اوکے, ہم کوشش کریں گے غزالہ سے دوبارہ. ہاں جی, ہم نے نیٹ ورک کے آپ کو پتہ ہے ایشوز ہو جاتے ہیں, تو ہم انہیں کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے دوبارہ سے. پہلے ہی نیٹ ورک کے مسائل, بس کیا کریں, یہ تو ہے نا مسئلہ. اب ہم یہ جو انٹرنیٹ ہے, ابھی تو وہ کیبل آئی تھی وہ جو افریقہ سے ہمارے پاس, تو اس سے میں نے سنا تھا کہ مسائل حل ہو جائیں گے کافی. سب میرین کیبل تو وہ کنیکٹ ہوئی ہوگی, تو اس سے پھر انٹرنیٹ کی رفتار بھی آپ کو پتہ ہے کہ 20 ٹیرا بائٹ سے اوپر کہہ رہے تھے کہ وہ اس سے ہو جائے گا. اور لیکن اب یہ ہے کہ یہ
حکومت نے کوئی بٹن دبانا ہے تو اس کے بعد یہ چیزیں اچھا سارٹ ایک ہوں گی. چیز ہے تھوڑا سا آپ کو بھی یعنی اپنا جو کنزیومر ہے اس کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. پہلی چیز جو آپ کو نظر آ گئی ہے وہ سچ نہیں ہے. سچ کی تلاش کے لیے تھوڑا سا آپ کو کہتے ہیں نا کریدنا پڑتا ہے. ایک دو جگہ سے جا کے یا ویب سائٹ سے جا کے جو کہ ویریفائڈ پیجز ہوں, کوئی نیوز پیج ہو سکتا ہے, کوئی ویب پیج ہو سکتا ہے, وہاں سے آپ اس خبر کو ویریفائی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اسے ایز اٹ از فارورڈ کر دیں, کیونکہ کچھ لوگ ویوز کے لیے, کلک بیٹس کے لیے ایسی چٹپٹی اور ایسی حیران کن خبریں تھم نیلز کے ساتھ شائع کر دیتے ہیں کہ دیکھ کے لگتا ہے جی پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. کلک بیٹ تو بھائی میں تو یہ کہتا ہوں یہ جتنے یوٹیوبرز ہیں وہ کیا نہیں لکھتے اور آپ کہتے ہیں اچھا یہ ہے. چلو ویوز کا چکر ہے, سارا چکر پیسے کا ہے بابا بھائی, پیسے کا ہے. پیسے پہ آ کے جا کے سب کی ٹانگ ٹوٹتی ہے. تو یہ وہ چیزیں اب ایک عام آدمی کیا کرے, یہ بھی ہم آج کے شو میں غزالہ جب ان سے رابطہ ہوگا جاننے کی کوشش کریں گے. آپ ویسے کیا کرتی ہیں صدف؟ میں جی ویٹ کرتی ہوں جتنا 3-4 مقامات پہ کوئی بھی خبر آئے اب 3 جگہ جو بڑی خبر ہوگی وہ یقیناً مین اسٹریم میڈیا کا حصہ ضرور بنے گی. اور اگر نہیں بنی ہے تو سوشل میڈیا پر بھی وہ کچھ ایسے ویریفائڈ پیجز کا حصہ ضرور بنے گی جو اتھینٹسٹی پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن غلطی کا احتمال پھر بھی ہے. تو آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ جب تک 3-4 جگہوں پر نہ ہو تو سنسنی پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ فوراً کو پھیلائیں نہ, شیئر نہ کریں, آپ انتظار کریں, اس کی تصدیق کریں, کیونکہ یہ بحیثیت انسان بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر یہ ہے کہ تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اینڈ سے کم از کم ٹھیک رہیں. انڈیویجول لیول پہ ہم یہ کریں گے. غزالہ یوسفزئی ہمارے ساتھ آ چکی ہیں. غزالہ, کیا غزالہ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ 9:30 کا پہلا سوال, کیا نہیں ہے ہمارے ساتھ غزالہ؟ غزالہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو بھئی یہ فیک نیوز کے معاملے پہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ مذموم سازش ہو رہی ہے صدف. تو ہم بات کریں گے اس پہ آگے چل کے کہ کیا سلسلہ ہے اور کس طریقے سے ہم اس سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. ہم تو بھول ہی گئے, کیا کرکٹ پہ بات کرنا بھول گئے. اور یہ سال بڑا امپورٹنٹ ہے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. فیب کے مہینے میں اس کا آغاز ہو جائے گا. اور اس کے پیچھے جو بیک سٹوری ہے وہ سب آپ جانتے ہیں. اتنا ورلڈ کپ کو ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیا جتنا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جو کہ 19 فروری سے شروع ہونے جا رہی ہے. یہی کنفرم نہیں ہوا کہ جی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہونے جا رہی ہے کہ نہیں ہونے جا رہی ہے, کہاں ہوگی, کیسے ہوگی, بھارت کے میچز کہاں ہوں گے, پاکستان آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اور سب سارا مسئلہ کس نے کریٹ کیا تھا؟ بھارت نے. بھارت نے کہا تھا جی ہم نہیں آ کے آپ کے ملک میں کھیلیں گے. اور پھر پاکستان نے کہا کہ ایسے تو ہر بار ہوتا ہے, ہر بار ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, اس بار ہم ایک ایسا پلان دیں گے جس میں آپ جو کر رہے ہیں آپ نے بھی, جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں جب ہم آپ کے ساتھ کریں گے تو آپ اس کو مانیں. یعنی کہ آپ کے میچز ہم آپ کے ملک میں کھیلنے نہیں جائیں گے, وہ بھی پھر نیوٹرل وینیو. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں نا ایک امپریشن کی بھی بات ہوتی ہے, بورڈز کی پاور کیا ہے, منی جنریٹ کون کرتا ہے, پاور ہاؤس کون ہے. تو آسٹریلین پلیئرز سے سوال پوچھے گئے تھے مختلف, اسٹیو اسمتھ سے لے کے باقی جو پلیئرز ابھی کھیل رہے ہیں, مچل اسٹارک سے لے کے ان سب سے, کہ وہ کیا آئی سی سی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو ان میں سے موسٹلی جو انہوں نے کہا تھا بی سی سی آئی کے بارے میں کہ پاور ہاؤس, پاورفل, باس. یعنی کہ مطلب یہ کہ ایون یہ کہ کئی نے تو یہ بھی کہا کہ آئی سی سی جو ہے وہ پاورفل ہے لیکن دے آر ناٹ ایز پاورفل ایز انڈین کرکٹ بورڈ. سو دیٹ شوز دا مینٹیلٹی کہ یہ آسٹریلیا خود ایک بگ 3 کا حصہ تھا اور وہ لوگ کیا سوچتے ہیں انڈین کرکٹ بورڈ کے بارے میں. ظاہر ہے کہ اب کھلاڑی یہ سوچتے ہیں تو وہاں پر جو موجود لوگ ہیں وہ بھی اس کے انفلوئنس انڈر انفلوئنس آتے ہوں. جی جی ایگزیکٹلی, یہ پیسہ ہے جو کمرشل اسپانسرز ہیں ان کے دنیا بھر سے. تو یہی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جسپریت بمراہ جو کہ انڈیا کی قیادت بھی کر چکے ہیں, از ایگزمپلری بالر, لیکن ان کے ایکشن کے اوپر کافی سوال اٹھتے ہیں. کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہائپر ایکسٹینشن نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ان کا بازو نہیں آتا ہو, لیکن کوئی اس کے اوپر رپورٹ نہیں کرتا. اگر وہاں پر کوئی پاکستانی بالر ہوتا, کتنے پاکستانی بالر ہیں جن کے اوپر کافی سوال اٹھائے گئے. اس کے لیے انڈیا میڈیا چیخ رہا ہے کہ پاکستان جان بوجھ کے میچ ہار گیا تاکہ ہمارے لیے مشکلات ہوں. جو ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے ایسے نہیں ہوتا ہے, اتنا پروپیگنڈا نہیں پھیلانا چاہیے. اچھا 8 ٹیمیں ہیں, 8 ملکوں کی ٹیمیں ہیں جو اس چیمپئنز ٹرافی میں حصہ لیں گی 2025 میں. 19 فروری سے اس کا آغاز ہوگا اور پاکستان اور دبئی میں جی یہ بڑا زبردست طریقے سے ایک طریقے کا میل ہوگا, گہما گہمی ہوگی, یہ میلہ سجے گا اور پاکستان جو میزبان بھی ہے اپنے اعزاز کا دفاع کرے. چلیں جی اس پر ہم بیسکلی فردر بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم واپس آ رہے ہیں, لیٹس رول آور سیلز بیک. اور ہم بات کر رہے تھے فیک نیوز, پروپیگنڈا ایٹسٹرا ایٹسٹرا, کیسے اس سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. اور ہم نے تذکرہ کیا تھا غزالہ یوسفزئی کا جو کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فعال طریقے سے مانیٹر کرنے کے ساتھ ساتھ جعلی خبروں اور پروپیگنڈا نیٹ ورک سے نشاندہی اور انہیں بے نقاب کرتی ہیں. تو غزالہ
سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ، کیسے کرتی ہیں، اور باقی لوگوں کے لیے کوئی تجاویز؟ جی تھینک یو سو مچ. جیسے آپ لوگوں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ فیک نیوز جو ہے ایک گلوبل ایشو ہے اور باقی ملکوں کی طرح پاکستان بھی اس سے لڑ رہا ہے اور کافی متاثر ہے. تو جہاں تک اگر ہم اویئرنیس کی بات کریں کہ لوگوں کو کیسے بتایا جا سکتا ہے فیک نیوز کے بارے میں یا کس طرح سے وہ خود کو بچا سکتے ہیں، تو آئی آلویز ایمفسائز آن دی امپورٹینس آف ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی، کہ لوگوں کو کچھ فیکٹ چیکنگ ٹولز اور ٹیکنیکس کے بارے میں جو بہت بیسک نالج ہے، جیسے گوگل ریورس امیج سرچنگ ہے، اگر اس کی بھی ٹریننگ دے دی جائے تو دیٹ وڈ بی ریئلی یوزفل اینڈ ہیلپ فل فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ فیک نیوز اینڈ دین کمباٹ اٹ. تو جو بھی آپ سوشل میڈیا پہ کسی بھی قسم کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں، جو فیک نیوز ہوتا ہے وہ اصل میں ہماری پرسنل بائسنس جو ہوتی ہے، جو ہمارے ایگزسٹنگ بلیوز ہوتے ہیں، جو ایسی چیزیں جن پہ ہم یقین کرنا چاہتے ہیں، وہ انہیں کو امفسائز کرتی ہے. تو جب آپ ایسی کوئی نیوز دیکھتے ہیں جو آپ کے میری پولیٹیکل بلیوز کو یا کسی بھی قسم کے آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو اور پائیدار کر رہی ہے، تو آپ اس پہ بغیر سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں. تو ہم ایسی چیزوں کی طرف جانے سے، کیونکہ پروپیگنڈا آپ کے جو ایکسٹریم ایموشنز ہیں ان کو ہٹ کرتا ہے، تو لوگ جو ہے بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، اس پر اپنا ایک فیصلہ بنا دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ جو میری اپنی پرسنل بلیوز ہیں وہ بھی کہیں غلط ہو سکتی ہیں. تو جو فیکٹ چیکنگ کے ٹولز ہیں، ریورس امیج سرچنگ ہے، کچھ اوپن سورس انٹیلیجنس ٹولز ہیں جو بالکل فری ہے لوگوں کو یوز کرنے کے لیے، اگر ان کے بارے میں تھوڑی اویئرنیس دے دی جائے تو آئی بیسٹ بلیو کہ جو اس طرح کی پروپیگنڈا ہے یا فیک نیوز ہے کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا، میں بھی کچھ دیکھتی ہوں اکثر و بیشتر ہمارے یہاں بھی فیکٹ چیکس ایپس موجود ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی پریزنس ہے، کیا وہ کافی ہیں یا ہمیں مزید اس طرح کے پیجز، اس طرح کے ویب سائٹ یا ایسے سوشل میڈیا ایپس کی ضرورت ہے؟ اچھا صدف، اگر پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو ہمارے پاس فیکٹ چیکنگ جو پلیٹ فارمز ہیں وہ بہت کم ہیں کمپیریٹیولی. اگر ہم ساؤتھ ایشین نیبرنگ کنٹریز میں ہی دیکھیں تو وہاں پر اس کا پریکٹس کافی زیادہ ہے. پاکستان میں ابھی بھی بہت اسپیس موجود ہے کہ ہم فیکٹ چیکنگ پلیٹ فارمز کو اور ٹولس کو جو ہے وہ متعارف کرائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں پتہ چل سکے. جی اچھا غزالہ، اس کے اندر ایک چیز جو شروع میں آپ نے کہی تو میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا ایمفسائز کیا جائے، وہ ہے ڈیجیٹل لٹریسی اور بائسنس. مثال کے طور پر جب ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہوگی تو مثال کے طور پر کوئی اے آئی کی بنی ہوئی پکچر ہو. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک تصویر لگائی گئی تو اس کے اوپر سینکڑوں لوگوں نے اس کو شیئر کیا اور سمجھا کہ وہ تصویر حقیقت پر مبنی ہے. وہ اسلام آباد کے ڈی چوک کی تصویر تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بعد میں بتایا گیا کہ یہ بیسکلی یہ فیک تصویر ہے، یہ اے آئی سے بنی ہوئی اور اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں تھا. تو کس طریقے سے ہم ڈیجیٹلی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، لٹریسی بڑھا سکتے ہیں؟ گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ جی جس طرح آپ یہ اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ کی بات کر رہے ہیں، جب ہم ڈس انفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ جو ہے اٹ ہیز بین وائڈ اسپریڈ. اور ریسنٹ ہم نے پروٹیسٹ میں دیکھا کہ صرف ایک جو پکچر جس میں آپ بات کر رہے ہیں وہ خون سے لطفت روڈ، اس کے علاوہ بھی کافی اے آئی جنریٹڈ پکچرز جو تھی وہ وائرل ہوئی ہیں، ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، جو اس میں یہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک انسانی آنکھ کے لیے کہ یہ ریئل ہے بھی یا نہیں. لیکن ایسی چیزوں کے لیے آپ تھوڑا سا اگر ٹیکنیکس یوز کریں، جیسے ہم فریم ٹو فریم انالیسس کرتے ہیں ویڈیوز کا، یا پھر ہم زوم ان انالیسس کرتے ہیں، یا کچھ ایسی انکنسسٹنسیز دیکھتے ہیں ویڈیوز میں یا پکچرز میں جو انسانی آنکھ اس طرح سے نہیں دیکھ سکتی. اور اگین میں بات کروں گی اپنی پرسنل بائسنس کی. جب آپ ایک طرف آپ کو جھکاؤ ہوتا ہے اور اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کی سوشل میڈیا فیڈ پہ کانٹینٹ آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو بغیر سوچے سمجھے آگے پہنچا دیتے ہیں. اسپیسیفکلی پاکستان میں بات کریں تو پولیٹیکلی چارجڈ انوائرمنٹ میں جیسے پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کوئی بڑا اوکیزن ہے، اس حساب سے بہت ساری مس لیڈنگ اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ جو ہے اس کی سرکولیشن ہوتی رہتی ہے. تو بہت سارے ٹولس اویلیبل ہیں آن لائن، فری ٹولس ہیں جن کی مدد سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے یا نہیں. اب تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو پلیٹ فارمز ہیں وہ پہلے بھی اس کو فلیگ کر دیتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ جو ہے وہ اے آئی جنریٹڈ ہے یا نہیں، لیکن کافی سارے پلیٹ فارمز میں اب بھی یہ پریکٹس نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل لٹریسی کی بھی ضرورت ہے. اکثر و بیشتر لوگ ناواقف ہوتے ہیں، وہ کچھ پوسٹ کر دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ سچ ہے،
ظاہر ہے اس کے لیے ان کے لیے مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. تو قوانین کیا ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر وہ غلطی سے پوسٹ کر دیں ان کے لیے کیا ہے, یا کوئی جان بوجھ کے ایسی خبریں پھیلا رہا ہے تو ان کے لیے کیا قوانین؟ جی, جیسے آپ نے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی بات کی, بیسیکلی ڈس انفارمیشن از یو آر اسپریڈنگ لائز اور پروپیگنڈا انٹینشنلی. تو انٹینشنلی جب آپ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے پرپزز جو ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے غلطی سے کر دیا ہے, لیٹس سپوز کوئی نیوز آپ کے سامنے آئی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پرانی ہے, جی, اور آپ نے آگے شیئر کر دی, تو ان دیٹ وے مے بی یو کین ریورٹ دا کلیم, آپ اپنی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلز ہیں جو ریناؤنڈ جرنلسٹ جو ہیں وہ اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی پرانی کلپ کو, پرانی تصویر کو نئے ایونٹ کے ساتھ منسلک کر کے وہ پوسٹ کر دیتے ہیں. لیکن جب بعد میں ان کی فیکٹ چیکنگ ہوتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے تو دے اپولوجائز فار دیئر کلیم, اور سم ٹائمز وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو اگین آئی وڈ سے کہ فیکٹ چیکنگ پریکٹس جب تک ڈیولپ نہیں ہوگی لوگوں میں, جب تک وہ تحقیق نہیں کریں گے کہ جو انفارمیشن. اچھا, مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ دنیا کس طریقے سے ان خطرات سے نمٹ رہی ہے. مثال کے طور پر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں شکوہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ویسے ہی اوورلی لیجسلیٹڈ کنٹری ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ قانون سازیاں ہوتی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. اس سلسلے میں آپ کی تجاویز کیا ہیں, یا جو ہمارے پاس ابھی جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں وہ کافی ہیں یا ان کی انفورسمنٹ کی ضرورت ہے, کیا کیا جائے؟ جی, سوشل میڈیا, اگر ہم فیک نیوز کی بات کریں تو کوئی اس طرح سے انف ہمارے پاس لاز نہیں ہے جو لوگوں کو, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اور یوزرز کو اکاؤنٹیبل کریں اپنی فیک نیوز ڈسٹریبیوشن کے لیے. تو ڈیفینیٹلی اس کی بہت ضرورت ہے کہ آپ فیک نیوز لاز لے کے آئیں. سوشل میڈیا ریگولیشن مانیٹرنگ ہونی چاہیے ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کہاں کا نیٹ ورک کس پروپیگنڈا کو پش کر رہا ہے, اینڈ دین یو کین ایکسپوز دا نیٹ ورک ایز ویل, اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جا سکے کہ وہ فیک ہے یا ریئل ہے. اور دوسرا بات کر رہے ہیں کہ اراؤنڈ دا گلوب کیا پریکٹسز ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل جو فیک نیوز کی کمباٹنگ ہے وہ صرف ایک پلیٹ فارم یا کوئی ایک میڈیا آرگنائزیشن جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہے, یا صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. اٹس یونیفائڈ ایکٹ جس میں تمام جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو ایک ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا, تب ہی آپ اس کی جو پھیلاؤ ہے اس کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں گورنمنٹ ادارے بھی ہیں, ہمارے میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, فیکٹ چیکنگ کے ہیں, اور سول سوسائٹی میں جتنے بھی آل واکس آف لائف پیپل ہیں, اگر وہ اس کمبائن ایفرٹس پٹ کرتے ہیں تو اس سے ہیلپ لی جا سکتی ہے. ہم اگر اگزامپل لیں انڈیا اور بنگلہ دیش کی, تو جیسے میں نے بات کی کہ ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی جو ہے اس کی کافی ضرورت ہے. وہاں پر انہوں نے اس طرح کے پروگرام انٹروڈیوس کروائے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, اپنی سیوک اسپیس کے لیے, تاکہ وہ ان کو اکوپ کر سکے اس نالج کے ساتھ کہ فیک نیوز کے ساتھ کیسے لڑا جا سکتا ہے. تو پاکستان میں بھی ان پریکٹسز کی ضرورت ہے. اور اگر ہم فن لینڈ کی بات کریں تو وہاں پر ایک بہت فیمس پریکٹس ہے جس میں آرمی انسٹیٹیوٹ اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ مل کر ایک کمبائن جو ان کا ایک انیشیٹو ہے کہ وہ کس طرح سے نیشنل سیکیورٹی کو اپنی پروٹیکٹ کرنے کے لیے فیک نیوز کو ایکٹیولی کمباٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی پریکٹسز آج سے پاکستان میں بھی ان کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے فیک نیوز جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کل جو ہے ہمارے پاس جرنلزم نہیں ہو رہی, زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ جرنلزم کی طرف ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے اور نیشنل سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک یونیفائڈ فورس کی ضرورت ہے. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تھینک یو سو مچ. غزالہ یوسفزئی ہمارے ساتھ تھیں, انہوں نے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمیں مزید فیکٹ چیکنگ ایپس کی ضرورت ہے, ایسے پیجز کی ضرورت ہے, اور ویریفائی کرنا جی بہت آسان بھی ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, تھوڑا سا پیشنس چاہیے ہوتا ہے. تو ذرا اس کا آپ لوگ بھی خیال رکھیں. کنزیومر اینڈ کی میں بات کریں گے. ہاں جی, اسپورٹس پہ آ جاتے ہیں واپس. جی, تو اگر ہم 2024 کی بات کریں تو بھائی بات یہ ہے کہ یادگار سال ثابت ہوا. اس میں کچھ چیزیں جو حالیہ ہیں, مثال کے طور پر ہم نے ساؤتھ افریقہ میں کرکٹ میں ہرایا, پھر آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں جس طریقے سے ہم نے ODI سیریز میں ہرایا, پھر اس کے بعد ارشد ندیم, یہ وہ شخصیتیں جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کے نام یہ سال رہا کہ جس طریقے سے اولمپکس میں پہلا انڈیویجول طلائی تمغہ انہوں نے پاکستان کے نام کیا تھا. تو ہیڈس آف ٹو یو بردر, یو ہیو بین بریلینٹ. اچھا, محمد آصف تیسری بار ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ جیت گئے, تو یہ بھی آپ دیکھ لیں. اور یہ ارشد ندیم کا وہ لمحہ جو ہم دکھا رہے تھے کہ جس کے اندر انہوں نے تاریخ رقم کی تھی, جو ہم نے ان کو ویلکم کیا, جو سیلیبریشن رہا, اور دنیا کے جو کہتے ہیں نا جو
فاردسٹ جو تھرو انہوں نے پھینکی ہے سب سے ڈسٹینس پہ سب سے زیادہ، اس میں وہ 6 نمبر پر ہیں، اور یہ بڑے حیران، انہوں نے ریکارڈ بھی بنائے، ریکارڈ بھی توڑے. نائلہ کیانی اور شہروز کاشف کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، ہمارے ماؤنٹینئرز موجود، انہوں نے بہت زبردست پاکستان کا نام اونچا کیا. 2025 میں بھی کھیلوں کے حوالے سے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو بہت زیادہ اچیومنٹس ہمیں ان کھیلوں میں زیادہ نظر آ رہی ہیں اشفاق، جو کہ اتنی زیادہ ڈسکشن میں نہیں آتے، اتنے رناؤنڈ نہیں ہیں. چیمپئنز ٹرافی کے علاوہ ہم اور کن کھیلوں کی بات کریں؟ ٹینس کی بات کر سکتے ہیں اور سنوکرز کی بات کر سکتے ہیں، جس میں بڑے بڑے نام پاکستان نے بنائے. چلیں جی، تو اب بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. الصبح تھینک یو سو مچ شاہد بھائی فار یور ٹائم. سال نو کی بہت بہت مبارکباد، اور کافی توقعات امیدیں آپ کو بھی ہوں گی. 2024 جو گزرا ہے، میں ظاہر ہے کہ جس طرح سے ہم نے کہا کہ مومنٹ آف دا ایئر واز بیسکلی ارشد ندیم، آپ کے لیے کون سا ایسا لمحہ تھا یا کون سا ایسا کھیل تھا جس میں آپ نے کہا کہ واہ بھائی کمال ہو گیا؟ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو بھی سال نو کی مبارکباد، اور پورے جتنے بھی ARY کے ناظرین سب کو. واقعی ارشد ندیم نے جو لمحات دیے پاکستانی قوم کو، پاکستان کے کھیلوں کے شائقین کو، بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور بہت بڑا ایسا واقعہ تھا جس نے پوری قوم کو متحد کیا، خوشی دی. میرا خیال ہے کھیلوں میں پاکستان کے اس سے بڑا لمحہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا جو یہ تھا. اور ساتھ ہی ذرا ہم کرکٹ پر آ جاتے ہیں. کرکٹ کا کون سا یادگار لمحہ ہے شاہد صاحب جسے ہم ریکال کریں اور کہیں کہ باقی پاکستانی ٹیم نے بڑا زبردست پرفارم کیا، چاہے وہ بولنگ ہو، فیلڈنگ ہو، بیٹنگ ہو؟ کرکٹ میں اتنے لمحات آئے نہیں اس سال، لیکن سب سے بڑا اور سب سے جو خوش کن مرحلہ تھا یا وہ موقع تھا، وہ پاکستان کی آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز میں جیت تھی. ہم آسٹریلیا جاتے ہیں، چاہے ٹیسٹ ہو، چاہے T20 ہو، ون ڈے ہو، ہم بری طرح ہارتے تھے. اور گراؤنڈ ریئلٹی یہی تھی کہ لوگوں کو اتنی امید نہیں تھی کہ پاکستان آسٹریلیا میں جیتے گا، اور اس امید کے خلاف جیت نے بہت بڑی خوشی دی. جس طرح پاکستان کی ٹیم نے بالنگ کی، بیٹنگ کی، اور سب سے بڑھ کر رضوان نے کپتانی کی، کوچنگ اسٹاف نے کوچنگ کی، تو وہ بہت زبردست چیز تھی. اور امید یہی ہے کہ پاکستان کی ون ڈے ٹیم، جس نے پھر اس کے بعد جنوبی افریقہ میں بھی خوشی دی کہ پہلی بار جنوبی افریقہ کو ان کے گراؤنڈ میں کسی ٹیم نے وائٹ واش کیا، تو آگے بھی اسی طرح کے لمحات دے گی. خصوصاً اب جو چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے، اس لیے کہ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کا اچھی کارکردگی دکھانا بہت زیادہ لوگوں کو امید ہے. اور وہ جو تنازعات اٹھے تھے کہ ہائیبرڈ ہوگا اور ہم نہیں آئیں گے اور آپ آ جاؤ اور آپ آتے رہو، یہ ساری چیزوں کا ایک اچھا سا جواب صرف اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم دوبارہ چیمپئنز ٹرافی. اچھا شاید بھائی، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ٹیم وہ کامیاب، ٹیم وہ نمبر 1 جو کہ تینوں فارمیٹس میں پرفارم کرے، یا کم از کم 2 فارمیٹ ایسے ہیں کہ جو کہ ٹیسٹ اور ODIs کے ان میں کنسسٹنٹلی پرفارم کرے. یہ ٹیسٹ چیمپئن شپ ظاہر ہے کہ یہ دوبارہ سے شروع ہوگی، ابھی تو جون میں اس کا فائنل ہوگا، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن پاکستان نے کیا کچھ غلطیاں کی، اور آخری ٹیسٹ جو ہم نے کھیلا اس کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ان پہ کیپٹلائز دوسرے کی غلطیوں پر نہیں کر پائے، اور خود بھی بیٹنگ میں ہم ریش شاٹس کھیلتے ہوئے، ایک تو بال اچھا پڑ جائے تو چلیں ایک الگ چیز ہے، لیکن ریش شاٹس کھیلتے ہوئے ہم نے اپنی وکٹیں گنوائی. کیا سیکھنا چاہیے ہمیں، کیا بہتر کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم پرفارم کر سکتے ہیں کنسسٹنٹلی اسپیشلی ان دا ٹیسٹ میچز؟ بالکل، ہمیں اپنی ریڈ بال میں یعنی ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارمنس بہتر کرنی ہوگی. ہم آسٹریلیا جا کے بری طرح سے 3-0 ہارے. پھر ہم نے سب سے جو برے لمحات اس سال کے تھے وہ بنگلہ دیش سے شکست تھی، 2-0 جو پاکستان ہارا. اس سے بری شکست پاکستان نے کبھی بھی نہیں ملی ہوگی پاکستان کو. تو ہمیں ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پرفارمنس بہتر کرنی پڑے گی. اگر آپ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی سائیکل کی بات کریں، پہلی سائیکل میں 6، دوسری سائیکل میں 7ویں، اور تیسرے سائیکل میں ہم 8ویں، اور بری طرح سے ڈول رہے ہیں 7ویں، 8ویں، 9ویں نمبر پر. ہم اگر ویسٹ انڈیز سے جیتیں گے تو شاید ہم 7واں فنش کر لیں. تو ہمیں اپنی ٹیسٹ کی ٹیم کو بہتر کرنا پڑے گا. مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ رضوان ہی اس کا ایک سلوشن ہوں گے اگر وہ بھی ٹیسٹ ٹیم کے بھی کپتان بن جائے. شان اچھے سمجھدار کھلاڑی ضرور ہیں، لیکن ان کی جو خود کی پرفارمنس ہے وہ اتنی اچھی نہیں آ رہی، اور ان کا جو سٹائل آف کیپٹنسی ہے وہ اتنا مزیدار نہیں ہے.
وہ جیت سکتے تھے یہ ٹیسٹ میچ اگر تھوڑی سی لک ان کے ساتھ ہوتی ہے, وہ 2-3 فیصلے اچھے کر لیتے. میرا آپ سے اور اشفاق دونوں سے سوال ہے, کرکٹ سے اگر میں یہ کہوں کہ وہ کون سا ایسا کھلاڑی ہے جس کے نام یہ 2024 رہا, اس کی پرفارمنس بہت زبردست رہی, تو شاید صاحب پہلے آپ بتائیں پھر میں اشفاق سے پوچھوں گی. ایک کھلاڑی تو بتانا بہت مشکل ہے. ویسے اگر آپ دیکھیں تو اس پورے سال میں اگر سائم ایوب نکل کے آئے کہ انہوں نے ٹیسٹ میں بھی اپنی پرفارمنس بہتر کی, T20 میں اتنی اچھی نہیں کر رہا ہے وہ, لیکن وہ کریں گے, اور ون ڈے میں انہوں نے تو پھر کمال ہی کر دیا. آسٹریلیا میں 82 کیا اور 2 ساؤتھ افریقہ میں سینچریاں بنائیں. تو میرے حساب سے تو سائم ایوب تھوڑا 2024 اگر کہیں ایک کرکٹر کا تو سائم ایوب, یعنی کہ انویسٹمنٹ اگر جس پہ صحیح پوری ہوئی وہ سائم ایوب. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے جن لوگوں نے پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ جتوائے تھے, آئی مین لائک ان کو یہاں پر نہیں لے کے گئے, لیکن نعمان ساجد فور می, آئی مین انہوں نے ہمیں بہت خوشی دی اس موقع پر کہ جبکہ ظاہر ہے کہ ٹریکس ان کے لیے سپورٹیو تھے, لیکن اس کے باوجود جو ان کا ایگریشن تھی, جو پوائز تھا, جس طریقے سے انہوں نے ان میچز میں پرفارم کیا, اور آتے ساتھ پرفارم کیا, اور پھر انہیں ہٹا دیا گیا, ڈراپ کر دیا گیا. تو بہرحال فور می دے ور. لیکن کچھ آخری سال کے آخری دنوں میں کچھ ایسے پلیئرز ہمارے سامنے آئے جو بڑے پرومسنگ ہیں, اور عباس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی رہی اس کا بھی بڑا زبردست طریقے سے عباس نے ایک جواب دیا, کم بیک کیا, اور آتے ساتھ ہی جس طریقے سے شاید بھائی میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑا آپ دیں کہ ایک بندہ جس کے بارے میں اگر وہ کاؤنٹی والے نہ ہوتے تو میرے خیال میں عباس کا کریئر بھی ختم کر دیا تھا 31 سال کی عمر میں ان لوگوں نے. بالکل ایسا ہی ہے, وہ بڑا اچھا پرفارمر تھا. ایک دم سے بالکل ہٹا دینا, یہ بات درست ہے کہ اس کی کارکردگی میں ڈپ آئی تھی. 4-5 سیریز ایسی اس کی گئیں کہ 8 ٹیسٹ میچوں میں اس کی صرف 18 وکٹیں تھیں, تو ڈپ تھوڑا سا آیا تھا. لیکن اگر کاؤنٹی کرکٹ اس کو نہیں سنبھالتی, اور کاؤنٹی نے تو اس قدر اس کو عزت دی, شہرت دی, اور اس کی پرفارمنس بھی وہاں بہت ہی اچھی ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ کاؤنٹی گراؤنڈ کے ساتھ ہی ہوٹل ہے جہاں پہ اس کو ایک مخصوص کمرہ دیا ہوا ہے. اور جب مانچسٹر سٹی فٹ بال کی ٹیم آئی تو پیپ گارڈیولا کو وہ کمرہ دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں یہ تو لارڈ عباس کا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. چلے جی, تھینک یو سو مچ. شاہد صاحب ہمارے ساتھ تھے. ویسے ہاکی کے بارے میں بات کرنا چاہی تھی. ہاکی ہمارا بڑا گولڈن ٹائم تھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو قومی کھیل قرار نہیں دینا چاہیے. قومی کھیل ہمارا کہلاتا ہے, لیکن کیونکہ ہمارا اس پہ فوکس اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. نہ وہاں پہ اتنے اسپانسر ہیں, نہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. پھر بات اکثر بیشتر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ہمارے کھلاڑی بغیر ٹکٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کب ٹکٹ ملے گا. تو پھر آپ نے وہ خبر بھی سنی تھی کہ فزیو اور پلیئرز کچھ غائب بھی ہو گئے. تو اب کیا کریں جی. چلیں جی یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. چلے جی, اب ذرا ہم آپ کو بتائیں کہ نصیر آباد کا علاقہ ہے, وہاں پر 1965 میں محکمہ آبپاشی کی جانب سے یعنی کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مہمانوں کے قیام و طعام کے لیے بنائی گئی تاریخی قیام گاہ جو لذیذ کھانوں کی وجہ سے مشہور ہے. اور یہاں پر نامور صدور اور پھر یہ ہے کہ اہم ترین شخصیات نے یہاں پر بیسکلی قیام بھی کیا. تو یہاں پر سلسلہ یہ ہے کہ ابھی وہاں پر اس کا وہ عدم توجہی کا شکار ہے, اور وہاں پر اس طرح سے توجہ نہیں دی جا رہی, وہاں پر اس کی ریسٹوریشن پہ کام نہیں کیا جا رہا, اور تو یہ جگہ خستہ حالی کا شکار ہے. تو اس پہ رپورٹ کون کر رہے ہیں؟ اس پہ رپورٹ کر رہے ہیں نصیر مستوئی. تو آئیے دیکھتے ہیں. نصیر آباد میں 1965 میں محکمہ آبپاشی کی جانب سے مہمانوں کے قیام اور طعام کے لیے تاریخی قیام گاہ تعمیر کی گئی, لیکن محکمہ آبپاشی کے افسران کی عدم دلچسپی کے باعث تاریخی قیام گاہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. ملبے سمیت تاریخی فرنیچر غائب کر دیا گیا ہے. محکمہ آبپاشی کی تاریخی قیام گاہ کا صوبائی وزیر آبپاشی میر محمد صادق عمرانی نے دورہ کیا. انہوں نے تاریخی قیام گاہ کی حالات زار پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ اصلی حالت میں تعمیر کرنے کا اعلان بھی کیا. اس کے فرنیچر اور ملبہ بھی لوگ اٹھا کے لے گئے, ہمارے ذمہ داران. انشاءاللہ اس کو ہم بہتر اصل حالت میں بحال کریں گے. تاریخی قیام گاہ کی خستہ حالت پر شہریوں نے بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا. نواب اکبر خان مفتی اور بینظیر بھٹو ہے اور بہت سے نامور شخصیات جو کہ سیاستدان ہیں یہاں پر رہائش پذیر کر کے گئے ہیں, لیکن ابھی یہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. یہ بڑا جو ہے نا قدیمی ریسٹ ہاؤس ہے. یہاں پر جو ہے نا بڑے بڑے سردار نواب قیام پذیر کر کے گئے ہیں. ہمارے وزیر اعظم بھی, یہاں تک کہ
और परवेज़ मुशर्रफ जैसे यहाँ पर भी रिहाइश करके गए, तो हमारी बस यही अपील है कि दोबारा से इसको तामीर किया जाए और इसको बहाल किया जाए। नसीराबाद के महकमा आपाशी की तारीखी क़यामगाह की दोबारा बहाली के ऐलान से न सिर्फ तारीखी विरसा महफूज होगा, बल्कि दूर दराज से आने वाले मेहमान लजीज जायकादार खानों से भी लुत्फ़ अंदोज होंगे। कैमरामैन टीम के साथ नसीर मस्तोई, ARY न्यूज़, नसीराबाद। क्या बात है, चीज़ें मैनेज करनी चाहिए और मेरे ख्याल में फंड्स भी होने चाहिए कि इनको मेंटेन किया जाए, और फिर नज़र भी रखनी चाहिए कि वाकई फंड्स यहीं पर इन पे खर्च हो रहे हैं या फिर कहीं इधर उधर तो नहीं हो रहे। पेपर पे तो वो अलॉट हो जाते हैं लेकिन लगते कहाँ हैं। ऑन पेपर तो हमारे पास ब्रिज भी बने और उनकी रिपेयरमेंट भी होती रही, लेकिन ग्राउंड पे वो थे ही नहीं। एलोकेशन जो है, हाँ तो ये काफ़ी कुछ हमारे यहाँ मसाइल हैं। तो जी आज जिन लोगों की बर्थडे है, क्या बात है, आप साल के आगाज़ में कुछ लोगों की 31 दिसंबर को होती है, वो क्या सोचते होंगे, 2-3 दिन बाद में पैदा हो जाते तो फिर नया साल लग जाता, हाँ जी, थोड़ी उम्र कम हो जाती। और मेरे ख्याल में पहले तो पता है क्या होता था, जब कोई रिकॉर्ड नहीं होता था तो साल का पहला दिन उनकी सालगिरह का दिन तस्वुर किया जाता था, यानी कि जब इतने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होते थे तो वो कहते थे जी फलां साल में पैदा हुआ, अच्छा चलो जी ये कर दो। उस वक्त मौसम ऐसा था, उस वक्त ये कोई ना कोई इवेंट याद कर लेते थे, फिर उस हिसाब से वो करते थे। अब तो अदाकार, गुलकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कॉमेडियन भी मैं कहूँगा, फिर गुलकार सिंगिंग उनकी याद है मुझे, रंगीला साहब, क्या ज़बरदस्त वो कैरेक्टर थे, और उनका जो गाना था एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, यू रिमेंबर दैट, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट इज। और क्या कुछ है जो रंगीला साहब ने नहीं किया। उनका असल नाम मोहम्मद सईद खान था और उनका शुमार पाकिस्तान के यकीनन जो कामयाब तरीन मकबूल तरीन कॉमेडियन है उनमें होता है। बेहतरीन अदाकारी भी उन्होंने की, जिसके लिए उन्हें आला एजाज़ात से भी नवाजा गया। तो जनवरी 1937 में अफगानिस्तान में, यानी 1 जनवरी को पैदा हुए थे, और ज़िंदगी में वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग भी उन्होंने की है। सो उनकी जो शोहरत है, असल जो शोहरत उन्हें मिली है वो अदाकारी से मिली है। और आप ये देखिए कि वर्सटिलिटी उनके अंदर बहुत थी, और अदाकारी की, गुलकारी के जौहर दिखाए, और नन्ना साहब के साथ इनकी जोड़ी भी बड़ी एक फेमस हुई थी और मुख्तलिफ जगह पर। अच्छा, 1958 में फिल्म जट्टी से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था, और फिर जब वो आगे बढ़ते गए तो उन्होंने इमेजिन करें 650 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, और 1969 में कामयाब फिल्म डायरेक्टर के तौर पर भी वो सामने आए। रंगीला को 2004 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से, और फिर इसके साथ साथ 9 निगार अवार्ड्स भी उन्होंने हासिल किए, तो क्या ही बात है जी। रंगीला साहब की आज बर्थडे है। चलें इसी के साथ हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। अच्छा जी, अब ये हम ज़रा बात करने जा रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट के लिए अभी ये साल आखिर, ख़ास तौर पर साल का आखिर को इतना अच्छा नहीं रहा। दे हैव लॉस्ट बैक टू बैक मैचेस अगेंस्ट द माइटी ऑस्ट्रेलियंस, लेकिन उसके अंदर जो एक फ़ैसला सामने आया, अभी ज़ाहिर है कि मेरे ख्याल में इसके ऊपर वो मज़ीद एलेबरेट करेंगे। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने हिंट किया है कि ही माइट जो है ना गिव इट अप। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हिटमैन के नाम से जाने जाने वाले द लेजेंडरी बैट्समैन, आई मीन उनसे ज़्यादा पावरफुल, उनसे ज़्यादा कंसिस्टेंट, हमने ODIs में 3 डबल सेंचुरीज हैं जी उनके नाम पर, और इसके अलावा उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इस साल की अगर हम बात करें तो 14 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 619 रन बनाए, सिर्फ 24 की औसत से, और उन पर खासा क्रिटिसिज्म जी उन्होंने किया था। और लास्ट सेंचुरी जो उन्होंने की थी इस साल के मार्च में की थी, यानी कि गुज़श्ता साल के मार्च में इंग्लैंड के अगेंस्ट की थी, और उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। और फिर उसके बाद बॉर्डर गवस्कर जो ट्रॉफी इस वक्त चल रही है उस पर भी उन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया। फिर उसके बाद ही इज़ जस्ट 37, लाइक अभी विराट कोहली भी उनके साथ खेल रहे हैं, और हम नॉर्मली बल्लेबाज जो होते हैं वो 40 की एज तक रिटायर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि जो उनकी 56 से ज़ायद की औसत हुआ करती थी ODIs में, वो भी उनकी बैटिंग में डिक्लाइन की वजह से कम हो गई है। 12 मैचेस में उन्होंने 678 रन स्कोर किए हैं, और फिर लास्ट ODI जो उन्होंने सेंचुरी की थी वो 2023 में की थी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि और रोहित जो है, आप ये देखिए कि उन्होंने जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें कहते हैं ना जीत नहीं सके तो परिस्तार जो है काफ़ी मायूस रहे। ऐसे में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है टेस्ट सीरीज से, टेस्ट मैच से। और रोहित शर्मा ने एक पोस्ट भी की सोशल मीडिया पर, जिसमें कहते हैं ना वो पोस्ट बड़ी वायरल इस वक्त हुई भी है। उस पोस्ट में रोहित शर्मा ने 2024 में जो उन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं उनकी कैप्टनसी में,
اس کی انہوں نے ایک جھلک لوگوں کے بالکل ساتھ جی شیئر کی ہے. جھلک شیئر کیا. اچھا T20s میں ان کا سال اچھا رہا, 378 رن بنایا اور 121 کریئر بیسٹ اگینسٹ افغانستان انہوں نے اننگز کھیلی تھی. تو یہ ہے کہ پھر انہوں نے 52 اگینسٹ کیے تھے آئرلینڈ اور 92 اگینسٹ آسٹریلیا. تو T20 کے حساب سے ان کا اچھا سال رہا نسبتاً, لیکن ہی از بین اے گریٹ پلیئر اور مطلب ہی از اے ٹریٹ ٹو واچ. پاور ہٹنگ میں ان کا ایک اپنا نام ہے. ہی از بین اے ویری گڈ کیپٹن اور اپنا جو ہے نا بڑے مطلب یہ کہ اسٹائل کی وجہ سے جانے جاتے ہیں, اچھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اچھا اور پھر نہیں غصہ بھی کر جاتے ہیں اگر کسی نے فیلڈنگ اچھی نہیں کی. تو ابھی جیسوال پہ بھی کافی رس رہتے. تو خیر تو اب وقت آ گیا چاہیے جب کوئی کام نہیں صحیح کر رہا ہو تو اس پہ تھوڑا کام لینا چاہیے. تو چلیں جی, 9:30 کا پہلا شو ہمارا مارننگ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تو اپنی جو رائے کا اظہار ہے آپ لازمی طور پر کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارا کوئی بھی ایڈریس ہے اس کو فالو کریں, پیج وہاں پر ہے, گھر کے ایڈریس کے علاوہ کسی بھی ایڈریس پہ آپ اپنی رائے کا اور اظہار آپ کر اپنا سکتے فیڈ ہیں. بیک دیجیے جو کہ ہمارے لیے بہت ویلیوبل ہے. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ 2024 میں رہے. امید کرتے ہیں کہ 2025 میں بھی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور زیادہ لوگ آ کر جڑیں گے اور ہمارے شو کو اپریشیٹ کریں, فیڈ بیک دیں اور اس کو 4 چاند لگائیں. خوش رہیے, آباد رہیے. ہیپی نیو ایئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.